नावल सब्ज़-रुत फूलों की। राइटर इकरा सगीर अहमद। माहौल में अज़हद लतीफ़ खुन की रची हुई थी। पुरनूर रोशनी हर सिमत फैली हुई थी। बहुत रूह परवर पुरकैफ सहर अंगेज़ फ़िज़ा थी। उसने गहरी सांस लेकर ताज़ा हवा को चंद लम्हे अंदर सूंघा था। ओस से भीगा सब्ज़ा खूबसूरत फूलों की पंखुड़ियों पर चमकते शबनम के कतरे मोतियों की मानंद लग रहे थे। दरख्तों पर बैठी चिड़ियां रब की हम्दो सना में मसरूफ़ थीं और उनकी मीठी खूबसूरत चहकारों से समा गूंज रहा था। उसने स्लीपर से पाँव आज़ाद किए और घास पर नंगे पाँव चलने लगी। नरम नरम नम आलूद घास ने एक सर्द लतीफ़ सी लहर पूरे वजूद में दौड़ा दी। बहुत फरहत बख्श एहसास रगों पे में सुकून बनकर उतरा था। दिलो दिमाग पर छाई अफसुर्दगी की गर्द झड़ने लगी थी। आहद के नाकाबिले फ़हम रवैये नारवा सलूक की तलखी का असर कुछ कुछ ज़ाइल होने लगा था। वो पहले ऐसा ना था, नामालूम अब ऐसा क्यों हो गया था। बेजार कुन सोचे फिर हमला आवर होने लगी तो उसने जहन को बिल्कुल ही खाली छोड़ देने का फैसला किया और गहरे गहरे सांस के जरिए माहौल की ताजगी अपने अंदर भरने लगी। सुबह बखैर मुस्कान बेटा। उसी दम सुरमई ट्रैक सूट में वॉक से वापस आए हुए अजहर चचा की निगाह उस पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए वहीं चले आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सुबह बखैर। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सलाम किया तो उन्होंने जवाब देते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ रखा था। एहसन से मुलाकात हुई। एहसन कब आया वो? उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल गई। रात पहुंचा है, मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट बहुत लेट थी। अच्छी तरह खबर लेती हूँ उसकी। फॉरेस्ट ऑफिसर क्या बन गया, खुद को पाकिस्तान का किंग समझने लगा है। किसी से मिलने का टाइम भी नहीं है, अभी जाकर पूछती हूँ। मुसरत और गुस्से का इम्तिजाज उसके चेहरे को दिलकश बना रहा था। अजहर साहब खुशदिली से मुस्कुराकर गोया हुए। हाँ हाँ, जरूर खबर लो उस नालायक की। इतना अच्छा मौका जाया करके अब आया है। वो तो पहले ही उसकी अचानक आमद का सुनकर बेकरार हो रही थी। अंकल की बात पर तेजी से उनके पोर्शन की तरफ बढ़ी थी। आंटी अंकल के लिए जूस बना रही थी। अहमद एक्सरसाइज से फारिग हुआ था। उसका बहता पसीना कड़ी मुशक्कत की दास्तान सुना रहा था। आंटी ने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया था, साथ ही जूस पीने की ऑफर भी की। वो सुबह बैठी की आदी थी, सो इनकार करती हुई आगे बढ़ी। आपी, आपके मुजरम आ गए हैं। चाहे तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे दिली मुसरत होती है ऐसे कार्य खैर में हिस्सा लेते हुए। अहमद शरारत से मुस्कुराता हुआ शोखी से बोला, नो थैंक्स, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। बड़ा दम है मेरे हाथों में। वो कहती हुई ऊपर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। अहमद का जोरदार कहकहा गूंज उठा। कमरे की फिजा गर्म थी। वो मज़े से नरम गरम कंबल में बेखबर सो रहा था। वो दबे पांव अटैच बाथ की तरफ बढ़ी थी। वहां से जग भरकर पानी लाने में उसे चंद सेकंड लगे। फिर मुस्कान ने फुर्ती से उसका कंबल एक हाथ से खींचकर दूसरे हाथ में पकड़ा जग उस पर उंडेल दिया था। एहसन जो बेखबर सो रहा था, इस अचानक उफ्ताद पर हड़बड़ाकर उठा था। ठंडा ठंडा पानी ऐसा ही लगा था जैसे तेजाब। उफ, ये क्या बेहूदगी है। वो जी जान से कांप उठा था। ओहो, याददाश्त के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। वो एक हाथ कमर पर रखकर बोली। मेरी याददाश्त खराब है ना आंखें, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। वो छलांग मारकर बेड से उतरा था और तेजी से बाथरूम में दाखिल हुआ था। चंद लम्हों बाद वहां से बरामद हुआ तो ना सिर्फ ड्रेस बदला हुआ था, बल्कि मुंह हाथ धोकर बाल भी संवारे गए थे। बैठो, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। वो उसका हाथ पकड़कर सोफे पर करीब बिठाते हुए गोया हुआ। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। तुम बहुत धोखेबाज, फ्रॉडी और बेहिस हो। उसने उसे दो मुक्के जड़ते हुए मुंह फुलाकर कहा। वाह, क्या किया है मैंने। एहसन जो उससे इसी नाराजगी की तवक्को कर रहा था, जानते बूझते मासूम बनकर इस्तफसार करने लगा। जैसे इतने मासूम ही तो हो। बनो मत। अच्छा, बना हुआ पहले से हूं, अब क्या बनूंगा भाई। जवाबन उसने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर छोड़ दिए। मेरी शादी में क्यों नहीं आए थे? कितना इंतजार किया था मैंने। आखिरी पल तक मैं तुम्हारी राह तक रही थी। बोलो क्यों नहीं आए थे? बस यार, कुछ मसले ऐसे आन पड़े थे जिनसे गुलू खलासी हजारहा कोशिश के बावजूद ना हुई। और तुम जो मुझे इतना गुस्सा दिखा रही हो, तो ये बताओ, मेरे ना आने से क्या फर्क पड़ा? तुम्हारी शादी तो हो गई ना। बहुत शौक चढ़ा था तुम्हें शादी का। मरी जा रही थी उस घोंचू से शादी करने को। कौन सा मेरा तुमने इंतजार कर लिया? दम निकल रहा था तुम्हारा उस गधे की मिसेज बनने के लिए। तुम्हें मेरी परवाह भी कहाँ थी? अब बातें बना रही हो। बकवास मत करो, पक्के बदतमीज हो। मुस्कान ने उसके एक हाथ जड़ा था। वाह, इतना जलाल, वो भी उस उल्लू के लिए। थोड़े ही दिनों में इस कदर मोहब्बत करने लगी हो उस ऊंट से।
اس کے انداز میں حیرانگی بھری ستائش تھی۔ پھر وہی بکواس کی، میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ اچھا اس طرح آنکھیں مت پھاڑو، پوری بھینس لگ رہی ہو۔ یہ بتاؤ عزت مآب عالی مقام جناب ازہد محترم جناب احد وارثی صاحب بخیریت ہیں؟ اس وقت وہ یقیناً سپنوں کی وادیوں کی سیر کر رہے ہوں گے اور آنکھ کھلتے ہی تمہاری موہنی صورت کے دیدار کے تمنائی ہوں گے۔ تمہیں نہ پائیں گی تو کیا گزرے گی ان کے دل نادان پر؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں عاشق بامراد کا؟ کتنی بے فکر بیوی ہو، جانتی نہیں ہو محبت کے تقاضے چاہت کی بے قراریاں؟ بکواس مت کرو۔ اس کے شوخ انداز پر وہ لے جا کر رہ گئی۔ میں بکواس کیوں کرنے لگا؟ وہ دیوانہ ہے تمہارا اور تمہیں ایسے مجنون شوہر کی دیوانگیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اپنی صبحوں کا آغاز تمہارے چہرے سے ہی کرنا چاہتا ہوگا۔ آج کی صبح تمہیں دیکھے بنا ہو گئی تو سوچو اس مظلوم کا سارا دن کیسے گزرے گا۔ پیار کرنے والوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ چلو جاؤ خیال رکھو اس کا، اس طرح غفلت مت برتو۔ تمہیں دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بتاؤ تم آئے کیوں نہیں تھے؟ کتنا انتظار کیا تھا؟ اسے معلوم تھا وہ اسی طرح اسے زچ کر دینے والی باتیں کرے گا۔ یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا، اپنی فضول اول جلول باتوں سے سب کو تنگ کر دینا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ وہ آئی تو اس کی خبر لینے تھی مگر درگت وہ بنا رہا تھا۔ حسب معمول وہ تپ گئی تھی۔ یار میں نے تو پوری تیاری کر لی تھی کہ اچانک میرے کولیگ سمی بٹ کو حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی کار ٹرالر سے ٹکرا گئی تھی، دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی جس کے باعث وہ ایک ہفتہ آئی سی یو میں رہا تھا۔ میرے علاوہ کسی اور سے اس کی دوستی نہ تھی۔ ایسی حالت میں کسی طرح اسے چھوڑ کر آتا۔ اس کی بے ہوشی کے دوران اس کے گھر والوں کو بھی میں اطلاع نہ دے سکا کہ اس کی رہائش گاہ کا ایڈریس مجھے معلوم نہ تھا۔ صرف یہ جانتا تھا کہ کشمیر سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے گھر اطلاع دی۔ جب تک تمہاری شادی کو وقوع پذیر ہوئے 2 ہفتے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے سوچا جب وہ اہم تقریب گزر گئی تو جانا نہ جانا برابر ہے، سو اپنے فرائض کی بجا آوری کے بعد ہی اطمینان سے جاؤں۔ مجھے یقین ہے تمہیں مجھ سے اب کوئی شکایت نہ ہوگی، یا ابھی مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ مجبوری ہے، یقین کرنا پڑے گا ورنہ تم جتنے بڑے چیٹر ہو میں جانتی ہوں۔ اے زبان سنبھال کر لڑکی، ماں بدولت تمہارا لحاظ کر رہے ہیں تو تم سر پر چڑھی آ رہی ہو۔ اگر میرے آنے کی اتنی آرزو تھی تو ملتوی کروا لی ہوتی رخصتی، کرتی میرا انتظار، لیکن نہ بھی۔ آج کل صرف اور صرف زبانی ہمدردی جتانے کا شوق ہے، عملی ثبوت کوئی نہیں دیتا۔ شکل دیکھ کر دوست یاد آ رہا ہے، وفاداری کے تقاضے ازبر کرائے جا رہے ہیں۔ ویسے مجھ مسکین کا گزر تو تمہارے خیالوں خوابوں میں بھی نہ ہوا ہوگا، جبھی اتنے عرصے میں تمہیں ایک میل تک بھیجنا نصیب نہ ہوا، نہ فون کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھے۔ اس سے قبل تو تم چیٹنگ کر کے دماغ خراب کر دیا کرتی تھی۔ اس نے ایک دم ہی پینترا بدلا تھا اور لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ چلا چلا کر منہ بنا بنا کر بول رہا تھا۔ اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ رہی تھی۔ تمہاری بکواس کرنے کی انرجی خاصی سٹرونگ ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں، میری باتیں تو تمہیں اب بکواس ہی لگیں گی۔ اس گدھے کی صحبت کا اثر تو آنا ہی ہے۔ وہ ایک بلا کا ڈھیٹ تھا۔ تم احد کو کچھ نہیں کہو گے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ گررائی تھی۔ اوہ اللہ رے، اتنی محبت کیا گھول کر پلا دیا اس انسان نما گدھے نے تمہیں؟ تم اتنی بدل گئی، حیرت ہے مجھے۔ اس چغت کے لیے تم مجھ سے جھگڑ رہی ہو؟ مجھ سے؟ میں جو تمہارا کلوز فرینڈ ہوں اور اتنی دور سے صرف تمہیں مبارکباد دینے کی خاطر آیا ہوں۔ اپنی مبارکباد رکھو اپنے پاس۔ میں تو سمجھی تھی اتنے عرصے بعد آئے ہو تو سدھر گئے ہوگے اور میری پرائی ہونے کے احساس نے تمہیں مجھ سے اچھی اور سنجیدگی سے باتیں کرنے کی سمجھ دی ہوگی، لیکن تم کتے کی دم ہو جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ آتے ہی تم نے دل جلانے والی باتیں شروع کر دی اور مسلسل احد کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہو۔ اوہو، شان میں گستاخی؟ وہ تمہارا شوہر ہے یا دادا ابا؟ احسن اس کی بات کاٹ کر کہا لگا کر بولا۔ وہ تل ملا کر اٹھ گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے، ایسے ہی گدھے بلکہ لنگور بنے رہو گے۔ میں ہی پاگل تھی جو تمہاری محبت میں سنتے کے ساتھ ہی بھاگی چلی آئی۔ اس زرافے کے علاوہ بھی تم کسی اور سے محبت کر سکتی ہو۔ اس کا انداز بدستور چڑھانے والا تھا، ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ، آنکھوں میں شوخی۔ تم خود الو، گدھے، لومڑ، بھالو۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی چلی گئی۔ احسن کے دل جلانے والے کہکہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اپنے پورشن کی طرف آئی تو ممی رحمت بوا کی مدد سے ناشتہ لگوا چکی تھی۔ پاپا اور احد بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ رحمت کو تمہیں بلانے بھیج ہی رہی تھی، آ جاؤ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ممی اسے دیکھ کر شفقت سے بولی۔ وہ پاپا کو سلام کرتی ہوئی ممی کی برابر والی چیئر پر براجمان ہوئی تھی۔
आहद के बराबर की चेयर खाली थी जिस पर अभी उमेरा आकर बैठी थी। आहद की शोलाबा निगाहों से वो हस्बे आदत खाइफ हो गई थी, जो अखबार की ओर से उसकी जानिब उठ रही थी। इसी वजह से वो उसके बराबर नहीं बैठी थी। कहाँ गई थी तुम? बिलाखिर वो अखबार रखकर सर्द महरी से गोया हुआ। भाभी सुबह ही सुबह लॉन के अलावा कहाँ जा सकती हैं? कुदरती नज़ारों का तो भाभी को क्रेज है, रोज सुबह शाम वहीं पर होती हैं। उमेरा ने उसकी परेशानी हल कर दी थी, वरना वो तो सच बोल देती और रद्द-ए-अमल के तौर पर आहत के खूनख्वार मूड को भुगतना पड़ता। उसने रात को भी तो मना किया था कि वो भाग भाग कर बार बार अंकल के ना जाया करे, और उसने इस पाबंदी की वजह दरियाफ्त की तो गुस्से से बोला, वो पहले इस घर की बेटी थी, अब बहू है, और बहुओं को बहुत इज्जत और वक़ार से रहना चाहिए। और उसका दिल शिद्दत से चाहा था कि कह दे वो उसकी हद का तयन क्यों कर सकता है, जबकि मम्मी सास ने ऐसी कोई कदगन ना लगाई थी, मगर उसकी खशमगी निगाहों और बिगड़ते मूड ने आवाज़ सलब कर ली थी। तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? मम्मी किचन में होती हैं सुबह शाम, और तुम नज़ारों में गुम होती हो। उसने उसी लहजे में सबके सामने सरजंच की। बच्ची है अभी ये, जिम्मेदारी उठाने की उम्र होगी तो खुद ब खुद संभाल लेगी। पापा ने खुशगवार लहजे में कहते हुए नाश्ते का आगाज किया था। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर के काम करके तमानियत महसूस होती है। और फिर मेरे नज़दीक उमेरा और मुस्कान में कोई फ़र्क नहीं है। मम्मी भी उसके चेहरे पर फैलती शर्मिंदगी देखकर जल्दी से गोया हुई। मम्मी, मैंने तो सुना है बहू और बेटी एक निगाह से नहीं देखी जाती। बेटी की तरह बहू को नहीं समझा जाता। उमेरा शरारत से कह उठी। मेरे ख्याल में अहमक हैं वो सासें जो ऐसा मुनाफिकाना रवैया अपनाती हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस तरह मुझे आहद अजीज है, इसी हवाले से मुस्कान भी मुझे प्यारी है, और बहुत प्यारी है। उन्होंने उसकी बातों पर कहा, कभी जो एहसास हो तुमको कि तुम अच्छा नहीं करते, जो मुझको यूं रुलाते हो, लहू मेरा जलाते हो, अगर इस आग में जलकर मैं एक दिन राख हो जाऊं, मुझे दिल से भुला देना, समंदर में बहा देना, मगर ये याद रखना, तुम खुदा से ये दुआ करना कि जो अच्छा लगे तुमको वो तुम जैसा ना हो हरगिज, वगरना तुम भी रोओगे मुझे जैसे रुलाते हो। चंद लम्हे कबल कमरा जितना पुरसुकून और खूबसूरत लग रहा था, अब अहद के हाथों अपनी दुर्गत बनाए जाने पर बिखरा पड़ा था। साथ ही वो भी कारपेट पर टूटकर बिखरे क्रिस्टल के गुलदान की तरह अपनी जात की किरचियां बिखरी देख रही थी। आंसू बिन बुलाए मेहमानों की तरह उमड़े चले आ रहे थे, जिनको बड़ी बेदर्दी से हाथों से मसल रही थी। शाम को ऑफिस से वो खुशगवार मूड में आया था। मुस्कान से बड़ी चाह से पकौड़ों और चाय की फरमाइश की थी। वो उसके पल पल बदलते मूड से खौफजदा रहती थी। उसके मूड की खुशगवारियत ने उस पर भी गहरा असर डाला था। बहुत खुश खुश अंदाज में वो पकौड़ों के अलावा सैंडविचेस और चिप्स भी चाय के हमरा तैयार करके ट्रॉली में रख रही थी कि एहसन के जोरदार अंदाज में सलाम करने की आवाज़ आई। केचप की बोतल रखते हुए उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। सुबह उसकी बातों पर किस तरह गुस्से से उठकर चली आई थी, हालांकि जानती थी वो सब मजाक था। उससे जिद करके वो इसी तरह लुत्फ अंदोज हुआ करता था। हर दफा की तरह इस दफा भी वो उसकी बकवास पर आपे से बाहर हो गई थी, लेकिन अब खुद से किया गया ये अहद टूट गया था कि वो कभी उसकी बातों की परवाह नहीं करेगी। एहसन कभी भी सुधरने वाला ना था। आहा, बड़ी दिल नवाज खुशबू आ रही है पकोड़ों की। क्या पकोड़े बन रहे हैं आंटी? उसकी भांड जैसी आवाज बखूबी किचन तक आ रही थी। अरे बैठो बेटा, अभी मुस्कान लेकर आ रही है, वो मोहब्बत से गोया हुई। उसके किचन से निकलने से कबल ही आहद लिविंग रूम में आ गया था, और एहसन को वहां बैठे देखकर लम्हे भर को उसकी आंखों में इस्तेजाबिया चमक उभर कर मालूम हुई थी। फराख पेशानी पर नागवारियत का इजहार करती शिकनें फैल गई थी। बेहद खुशगवार मूड सर्द संजीदगी में ढल गया था। ये सारा अमल लम्हों में हुआ था। अंदर ट्रॉली लाती मुस्कान ने सब महसूस किया, और उसके अंदर बेनाम सी खलबली मच गई। आओ आओ नौशे मियाँ, दुल्हा राजा बहुत बहुत मुबारक हो, हसीन बंधन में बंध जाना। उसके अंदर दाखिल होते ही आंटी के पास बैठा एहसन एक जस्त में उसके करीब पहुंचकर बड़ी गर्मजोशी से गले मिल रहा था। आंटी के पास ट्राली खड़ी करती हुई वो देख रही थी। एहसन की गर्मजोशी और मोहब्बत के जवाब में आहत का अंदाज बहुत रूखा और स्पार्ट था। क्या छांट कर लड़की पसंद की है तुमने? हमारे खानदान का A1 पीस। वो सोफे पर बैठते हुए मुस्कान की जानिब देखता हुआ बोला, तुम्हें अफसोस हुआ है? आम सा लहजा, शगुफ्ता अंदाज, लेकिन पेशानी की शिकने, निगाहों से होइदा शुकुको शुबहात की सुर्खी मुस्कान से पोशीदा न रह सकी। वो सुन होकर रह गई।
جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا ahad کا جائزہ لینے کے لیے۔ ارے بھائی مجھے کیوں افسوس ہوگا، بلکہ میں نے خوب خوشیاں منائی تھی کہ خاندان کی سب سے بدصورت، بدسلیقہ، بدمزاج لڑکی ٹھکانے لگ گئی۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا شرارت بھرے لہجے میں کہنے لگا تو اسے کرارا سا جواب دینے کو مچلتی طبیعت کو نظر انداز کر کے خاموشی سے لوازمات سرو کرنے لگی۔ یہ تم زیادتی کر رہے ہو احسن بیٹا، مسکان جتنی پیاری ہے ذائقہ اس کے ہاتھوں کا اتنا ہی اچھا ہے، ہنرمند سلیقہ مند عمیرہ سے زیادہ ہے۔ آنٹی اس کے ہاتھ سے لوازمات کی پلیٹ لیتے ہوئے توصیفی لہجے میں بولی تھی۔ کیا جادو کر ڈالا ساز صاحبہ پر، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وہ پلیٹ دینے کے لیے جھکی تو احسن جھک کر اس سے سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ اس نے جواب تو نہ دیا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لمحے ahad کا چہرہ سرخ ہو گیا، پیشانی پر پڑی شکنوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یاد تھا مجھے پکوڑے کتنے پسند ہیں؟ واہ واہ، اتفاقاً پکوڑے بڑے زبردست بن گئے ہیں۔ وہ ڈھیر کیچپ لگا کر کھاتا ہوا بول اٹھا۔ اسی دم اس نے ممی اور ahad کو سرو کرنے کے بعد پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو ahad نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا تھا۔ صرف چائے دو، لہجہ تھا یا لہراتا ہوا کوڑا برسا تھا، وہ ہراساں رہ گئی۔ مگر آپ نے تو بہت شوق سے پکوڑے بنوائے تھے۔ موڈ نہیں ہے اب چائے دو۔ ایک لمحہ اس کی نگاہ اٹھی تھی، کیسی وحشت کیسی کاٹ تھی۔ وہ پوری جان سے کانپ اٹھی۔ دے دو بہو، اس کی یہی عادت ہے، گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت والی۔ بہت جلدی اس کی پسند ناپسند میں بدل جاتی ہے۔ آنٹی چپس کھاتے ہوئے خوشگوار انداز میں گویا ہوئیں۔ وہ دونوں ہی اس کی حالت سے بے خبر تھے۔ مسکان نے پلیٹ ٹرالی میں رکھی اور ٹی پاٹ سے چائے نکال کر کپ سوسر سمیت اسے تھمائی جو ایک جھٹکے سے تھاما گیا تھا۔ کھا لو یار، کیوں کفرانے نعمت کر رہے ہو؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں، شادی کے بعد اس کے ہاتھ میں اس قدر لذت کیسے آ گئی؟ احسن نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی پلیٹ آدھے سے زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ تم کھاؤ، تمہیں کھاتے ہوئے دیکھ کر انہیں زیادہ مسرت ہوگی۔ میں کھا رہا ہوں اور اسی لیے کھا رہا ہوں کہ اسے خوشی ہوگی۔ دراصل ہم بیسٹ فرینڈز رہے ہیں۔ احسن مسکرا کر گویا ہوا۔ بیسٹ فرینڈز یا بیسٹ لورز؟ اندر زہریلی سوچ ابھری۔ مسکان تم کچھ کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ لو نا، میاں کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے سنا نہیں، آنٹی نے بتایا تو ہے ahad گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت بن جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ان کے بھوت بننے کا ٹائم ہے۔ اور میری نالج کے مطابق بھوت وہ نہیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں۔ چائے بھی ahad نے ازراہ مروت پی لی ہے۔ اس کی ایک اس عادت سے وہ بھی تنگ تھی کہ وہ ہر کسی سے مذاق شروع کر دیتا تھا، خواہ سامنے والے کا موڈ جو بھی ہو اسے پرواہ نہ تھی۔ اسے مجبوراً ایک سینڈوچ اور چائے لینی پڑی تھی۔ دل عجیب وحشتناک اداسیوں کے جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ تم آئے کب ہو؟ ahad چائے سپ کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ آج صبح۔ کیا مسکان نے بتایا نہیں؟ صبح ہی صبح یہ کیا درگت بنا کر آئی ہے میری؟ مان چائے پیتے ہوئے اس کے زبردست پھندا لگا تھا، سانس گلے کے کسی گوشے میں اٹک گئی تھی، کپ ہاتھ سے چھوٹ کر کارپٹ پر گر گیا۔ ممی نے گھبرا کر اس کی کمر سہلائی تھی۔ وہ دونوں بھی خاموش ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ کافی دیر بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ جس بات کی نہ ہونے کی دعا مانگ رہی تھی وہی بات ہو گئی تھی۔ اس نے دانستہ ahad کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ آرام کرو، عمیرہ کوچنگ سے آ رہی ہوگی، وہ یہ سمیٹ لے گی۔ آر یو اوکے؟ سہارا دے کر کمرے تک لے چلوں؟ احسن اس کی اڑی اڑی رنگت بدحواسی دیکھ کر فکر مندی سے گویا ہوا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، دراصل گرم چائے پینے کی عادی نہیں ہوں، بے دھیانی میں گھونٹ بننے سے ایسا ہوا ہے۔ کچھ دیر آرام کروں گی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تیزی سے وضاحت کرتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک انجانا خوف، بے معنی بے چینی اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ آج سے قبل اس نے محسوس کیا تھا ahad احسن کے ذکر پر خاموش ہو جاتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ مگر آج اکھڑا اکھڑا رویہ، بیزار انداز اور نگاہوں کے بدلتے رنگوں نے ahad کے طرف سے اسے فکر مند کر ڈالا تھا۔ اسی طرح سوچوں میں الجھتے الجھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ کوئی چیز زبردست انداز میں گری تھی، زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ موبائل کہاں ہے میرا؟ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ دھاڑا تھا۔ وہ برق رفتاری سے بیڈ سے اتری تھی اور مطلوبہ جگہوں پر اس کی موجودگی درکنار آثار تک نہ تھے۔ وہ کتابوں کی شیلف کی طرف بڑھی، ایک ایک کتاب ہٹا کر دیکھ لی، موبائل کہیں نہ تھا۔ ahad کی گھورتی نگاہوں نے اس کے رہ سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ آخر کہاں چلا گیا؟ تم سے کوئی چیز میری سنبھال کر نہیں رکھی جا سکتی؟ ہوں، تمہاری نظروں میں میری اوقات ہی کیا ہے جو تم میرا یا میری چیزوں کا دھیان رکھو؟
اس نے شدید غصے میں بولتے ہوئے تمام درازیں ایک ایک کر کے کھینچ لی۔ ہیئر کلپس، میگزینز، جیولری، چوڑیاں، رومال اور بھی بہت کچھ چھوٹا موٹا سامان سنگریزوں کی طرح بکھر گیا تھا۔ بیڈ شیٹ، تکیے کے غلاف، کمبل وہ نوچ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیومز کی بوتلیں، جیل، ہیئر برش، پاؤڈرز، مسکان کا میک اپ کا سامان ہاتھ مار کر پھینک چکا تھا۔ اس کا جنون، اس کی اشتعال انگیزی، اس کی حرکات و سکنات سے عیاں تھی۔ سفید رنگ غصے کی شدت سے سرخ انار ہو رہا تھا، آنکھیں انگاروں کے مانند، تیور ایسے کہ جیسے اسے اسی طرح سالم نگل جائے گا۔ کمرہ پورا ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر شے کی تلاشی لینے کے بعد وہ ایک سائیڈ میں کھڑی کانپتے وجود سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ موبائل کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، نامعلوم اب کیا سزا دے گا۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ محسوس ہو رہا تھا سامان کے بعد اب اس کے ٹوٹنے کی باری آنے والی ہے۔ اس نے گھوم کر ایک لات ٹیبل کو ماری تھی۔ ٹیبل کے شیشے کے ساتھ اس پر رکھا ہوا کرسٹل کا گلدان زوردار چھناکے سے ٹوٹا اور اس کا دل جیسے لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ خوف و دہشت سے وہ لرز گئی۔ یہیں رکھ کر گیا تھا میں، مجھے بتاؤ کہاں گیا وہ؟ کمرے کو خوب کباڑ خانہ بنانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، خونخوار لہجے میں۔ وہ پہلے ہی خوف و دہشت سے ادمری ہوئی جا رہی تھی، اب اسے مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ دیکھ کر گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہاں گیا موبائل، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، اور میں آپ کی ہر چیز بڑی حفاظت سے رکھتی ہوں۔ آج تو سارا دن میں کمرے میں نہیں آئی، انکل کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اس نے قدرے بوکھلا کر وضاحت کی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں تو پھر کس کو معلوم ہوگا؟ عجیب بات کرتی ہو، اور میں نے تمہیں منع کیا ہے نا انکل کی طرف دوڑ دوڑ کے جانے کو، پھر تم کیوں گئی؟ اور صبح ہی صبح احسن کے بیڈ روم میں گھس کر ایسی واہیات حرکت کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ تمہیں اس کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پے در پہ سوالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ نامعلوم خوف و گھبراہٹ کی کون سی قسم تھی کہ اس کے ہونٹ اس طرح آپس میں جڑ گئے گویا گوند لگا کر بند کر دیے گئے ہوں۔ اس کی خاموشی پر نامعلوم اس کا کیا رسپانس ہوتا کہ اسی وقت دروازہ نوک کرتی امیرا اندر آئی۔ کمرے کا حشر دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ یہ کمرے کا حال کس نے کیا ہے؟ اس کی حیران پریشان نظریں ہر شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ گڑیا، یہ موبائل کہاں سے ملا؟ وہ اس کے ہاتھ میں دبے موبائل کی طرف فوراً متوجہ ہوا تھا۔ بہن سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ شیریں و نرم تھا۔ میں یہی تو دینے آئی تھی آپ کو، شام میں آپ لیونگ روم میں بھول آئے تھے۔ یہاں ہوا کیا ہے؟ ٹوٹے پھوٹے بکھرے سامان کی طرف سے اس کی نگاہ اٹھ کر سامنے خاموش کھڑی مسکان پر جم گئی تھی۔ اڑی اڑی رنگت، چھلکنے کو بےتاب بھری بھری آنکھیں، شدت ضبط سے ہونٹ کاٹتی ہوئی مسکان کو دیکھ کر اسے صورتحال سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی، اور وہ مزید کچھ کہے برق رفتاری سے کمرے سے نکلی تھی اور لمحوں میں ممی کا ہاتھ پکڑے کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی؟ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ حیرانی پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ میں یہی دکھانے کے لیے آپ کو یہاں لائی ہوں، بھائی سے پوچھئے، یقیناً یہ ان کے ہی مزاج کا کمال ہے۔ عمیرہ شکایتی انداز میں عہد کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ممی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ ممی، میرا موبائل نہیں مل رہا تھا، وہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہی یہ سب ہو گیا۔ اس کے اطمینان بھرے انداز میں کوئی افسوس یا ندامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ انداز مسکان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی سخت ناگوار گزرا تھا۔ ایک موبائل کی خاطر تم نے یہ ادھم مچا کر رکھا ہے؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس عمر سے ہی سٹھیانے لگے ہو؟ کن لوگوں کی صحبت میں رہ رہے ہو جو یہ اٹھائی گیروں جیسے انداز پیدا ہو گئے ہیں؟ سامان کا جو خرابہ کیا سو کیا، ناحق اس بچی کا بھی خون خشک کر ڈالا تم نے۔ پہلے ایک نظر لیونگ روم میں بھی ڈال آتے۔ کمرے کی حالت سے زیادہ انہیں فکر و رنج، ڈری سہمی متوج سی کھڑی مسکان کو دیکھ کر ہوا تھا، جو ان کے قریب آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں تمہارے چچا کی طرف چلی گئی تھی، ورنہ عمیرہ اسی وقت لیونگ روم کی صفائی کرتی تو موبائل تمہیں دے جاتی۔ اب اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو، اس طرح زندگی گزرنے والی نہیں ہے۔ ممی اس وقت پورے جلال میں آ چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ جو اس کے خوف سے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی، اس کے باہر نکلتے ہی آنسوؤں پر لگا ضبط کا پہرہ ٹوٹ گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر شدتوں سے رو پڑی تھی۔ ارے ارے رو مت، نامعلوم کیا ہو گیا ہے اسے، اتنا غصہ، اتنی انتہا پسندی اس کے مزاج کا حصہ نہ تھی، اس کے اندر نامعلوم کیسے بھر گئی، ورنہ میرا بچہ تو قدم بھی بے آواز اٹھاتا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ان کے لہجے میں بھی ازحد پریشانی و فکر مندی تھی۔ عمیرہ اسے روتے دیکھ کر خود بھی رو پڑی تھی۔
انہوں نے دونوں کو سینے سے لگا کر خاموش کروایا تھا، پھر انہوں نے مل کر کمرہ صاف کیا تھا۔ توڑ دیتے ہیں آس کے رشتے، غم کے عنوان نکھار دیتے ہیں، لوگ بھی کس قدر ستم گر ہیں، پھول مانگو تو خار دیتے ہیں۔ حساس وہ بہت تھی، اور اب عہد کا غیر متوقع انداز اسے اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اس کا جنونی غصہ کبھی بھی اس کی پرسنالٹی کا حصہ نہ رہا تھا۔ وہ کم گو سنجیدہ رہنے کا عادی تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں ہو گیا تھا، بے انتہا، بے حس، بے مروت، بے رحم۔ غصہ تو جیسے اس کے مزاج کا تعارف بن گیا تھا۔ صبر، ضبط، برداشت کا مادہ بالکل بھی نہ رہا تھا۔ بات بات پر آپے سے باہر ہو جاتا اور پھر جو چاہتا کہنے لگتا۔ وہ حیران و خوفزدہ اس کا رنگ بدلتا چہرہ تکے جاتی۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کی ایسی عزت افزائی کرے گا، معمولی معمولی باتوں پر تمام لحاظ بالائے طاق رکھ دے گا، اس کے کومل کومل احساسات کو یوں کند چھری سے ذبح کرے گا۔ وہ اپنے آنچل میں ڈھیروں آرزوؤں کے گلاب لائی تھی، خواہشوں کے کنول آہد نہیں اس کے دامن میں بھرے تھے۔ یہ شادی خالصتاً آہد کی ضد، شدید خواہش اور اصرار پر ہوئی تھی۔ آہد کی ان شدتوں نے اسے خوش فہم بنا ڈالا تھا۔ اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سپنوں پر قابض ہو گیا تھا، دھڑکنوں میں بس گیا۔ یہ خیال ہی کس قدر جاں فضا روح پرور تھا کہ وہ آہد کی خواہش ہے، وہ اسے چاہتا ہے، بے حد بے حساب۔ اس کے اصرار پر ہی جھٹ پٹ شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ نہ جانے کس لمحے وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی کہ وہ جہاں ہوتی اس کی نگاہیں بھی آس پاس رہتی۔ وہ ہر لمحہ ہر پل اسی کی کھوج میں رہنے لگا تھا۔ پہلے پہل اسے ان نظروں سے ازحد الجھن ہوا کرتی تھی، کیونکہ پہلے وہ سب ایک ساتھ یہی رہا کرتے تھے۔ باوجود ایک ساتھ پروان چڑھنے کے وہ آپس میں بے تکلف نہیں تھے۔ آہد تمام کزن سے مختلف تھا، کسی سے بھی بے تکلف نہ ہوتا تھا۔ عجیب لا تعلقی و بے تنائی تھی اس کی طبیعت میں۔ وہ خود میں مگن ان سے دور دور رہتا تھا۔ جو کبھی مجبوراً ان کی گیدرنگ میں بیٹھ بھی جاتا تو اسی لا تعلق انداز میں اسے بار بار مخاطب کرنا پڑتا تو مختصر جواب دیا کرتا تھا۔ ثنا کا کہنا تھا کہ احد بھائی اپنی خوبصورت آواز کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ استعمال سے خراب نہ ہو جائے، اسی لیے زیادہ بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ ثنا کے انکشاف نے انہیں نئے کام پر لگا دیا۔ وہ ہمہ وقت اس کی آواز سننے کی متمنی جان جان کر اسے بات کرنے پر اکساتے۔ انہیں ثنا کی بات کا قائل ہونا ہی پڑا تھا۔ ان سب نے محسوس کیا تھا نہ صرف اس کی آواز دلکش ہے، بالکل دھیما دھیما پھوار سی برساتا لہجہ بھی شاندار ہے۔ پھر بھی احد بھائی اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ سمیرا کنفیوز تھی۔ ارے بھئی وہ گدھا ہے اور گدھے اپنی آواز کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ گدھے تم خود ہو، ہر کسی کو اپنی طرح مت سمجھا کرو، مسکان نے چھیڑا۔ اے دم کٹی بندریا، تمہیں درمیان میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم خود ہو کان کٹے لنگور، مسکان تب کر کہہ اٹھتی۔ بحث کا موضوع بدل جاتا۔ ان میں ہمیشہ کی طرح جنگ چھڑ جاتی، جس میں دونوں فریق ہی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوتے۔ ان کی نوک جھونک سے باقی سب خوب لطف لیتے۔ ان دونوں میں جتنی گہری دوستی تھی، اتنی ہی ایک دوسرے سے لڑائیاں بھی لڑی جاتی تھیں، جو جلد کبھی صلح اور جنگ میں بدلتی رہتی تھی۔ بہت اچھے دن تھے وہ، کبھی نامحو ہونے والی یادوں سے وابستہ۔ انہی دنوں اسے احد کی نگاہوں کے بدلتے رنگ ڈسٹرب کرنے لگے تھے۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی بولتی نگاہیں اسے بدحواس رکھتی تھیں۔ انہی دنوں ڈیڈی اور مما بھائی اور بھابھی کے پاس سائپرس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ بھی خوش تھی ملک سے باہر جانے کے خیال سے، اور اس کا یہ خیال محض خیال ہی رہا۔ ان کے سائپرس جانے میں 2 ہفتے باقی تھے۔ مما اور ڈیڈی کے ویزے مل گئے تھے، اس کے ویزے میں نہ جانے کیا تاخیر تھی۔ ڈیڈی اسلام آباد جانا ہی چاہتے تھے کہ رات کو چچا اور چچی، جن کو شادی کے بعد آہد کے حکم پر ممی پاپا کہنے لگی تھی، چھوٹے چچا اور چچی کے ساتھ آئے اور گزارش کی کہ سائپرس جانے سے قبل مسکان کو ان کی جھولی میں ڈال دیں۔ فیصلہ بالکل بروقت کرنا تھا۔ موم ڈیڈ نہیں مان رہے تھے۔ وہ رخت سفر باندھ چکے تھے، اپنی رہائش گاہ جو ان کے برابر والی تھی وہ فروخت کر چکے تھے۔ طویل عرصہ سائپرس میں اپنے بیٹے بہو کے ساتھ گزارنے کا ارادہ تھا۔ پھر جو کہتے ہیں جذبے صادق ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ نامعلوم کیا کیا جتن کر کے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ جو دوسرے دیس جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، کسی خوبصورت خواب کی تعبیر بن کر پیا کے دیس چلی آئی۔ کم گو سنجیدہ مغرور احد اسے پا کر ازحد خوش تھا۔ وہ اپنی ظاہری صفات سے بالکل مختلف تھا۔ اپنے گلشن حیات میں اس نے اس کو بڑی گرمجوشی اور مسرت سے خوش آمدید کہا تھا، کھلے دل سے پذیرائی کی تھی۔ اس کی جنوں خیز چاہتوں نے مسکان کے ارد گرد پھول ہی پھول کھلا دیے تھے۔
وہ نیلے آکاش کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگی تھی، حسین و پربہار سبز و شاداب وادیوں میں سیر کرنے لگی۔ آہت کا رویہ بہت اچھا تھا، وہ اس کے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا، بے حد خیال رکھتا۔ لیکن یہ دن کسی خوبصورت خواب کی طرح جلد گزر گئے۔ نامعلوم اسے کیا ہوا، وہ بالکل بدل گیا۔ کم سخن پہلے تھا، اب تو گویا لب وا کرنا ہی بھول گیا تھا، اور جو کبھی کوئی بات کرتا بھی تو ایسی کہ وہ پیروں اس کے انداز پر کٹتی، روتی اور سوچتی اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، پہلے تو ایسا نہ تھا، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا۔ سخت مزاج اس قدر کہ کرختگی چہرے سے ہویدا تھی، آنکھیں خفگی سے بھری، ہنسنا درکنار، مسکرانا بھی بھول گیا تھا۔ اس کی محبت، چاہت، بے قراری 4 دن کی چاندنی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہر رویے پر سوچتی اس سے کہاں غلطی ہوئی، کیسی انجانی خطا ہوئی، ایسی کیا کوتاہی ہو گئی جو وہ اس سے اکھڑا اکھڑا، خفا خفا، بیزار رہنے لگا۔ ہزار بار سوچنے کے باوجود بھی اسے اپنی کوئی غلطی یا قصور نظر نہ آیا، جو اس کی مسلسل انتہا پسندی و اشتعال انگیزی کا شکار بن رہی تھی۔ اس کی وہ 4 دن کی محبت اور چاہت کے ولولہ خیز مظاہرے اتنے حیات بخش و تسکین آمیز تھے کہ اس کی اب یہ بے مروتی رکھائی غصہ اسے گھائل کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی بے قرار روح کی مانند ہر لمحہ مضطرب رہا کرتی تھی۔ آج تو اس نے وحشت اور جنون کی تمام حدیں پار کر ڈالی تھی۔ آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ مما اور امیرا کتنے پیار سے اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ آہت کے بدلتے رویے، گرم مزاجی نے انہیں بھی متفکر کر ڈالا تھا۔ نامعلوم کیا ہو گیا ہے آہت کو، ایسی بدتمیزی اور سنگدلی کا مظاہرہ کبھی نہ کیا تھا۔ اس کی خاطر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس احمق کو خود احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہت جلد ہی اسے معلوم ہو جائے گا تو دیکھنا، خود تم سے معافی مانگے گا۔ شاباش، مسکراؤ، شاباش، ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو دل سے نہیں لگاتے۔ ایسی باتیں تو ہر گھر کا معمول ہیں، اور پھر شوہروں کو عادت ہوتی ہے بات بے بات روب جمانے کی، حکم چلانے، بات منوانے کی۔ جب تک مرد ایسی جاہلانہ حرکتیں نہ کریں، ان کی حاکمانہ فطرت کو تسکین نہیں ملتی، چین و قرار نہیں آتا۔ ماؤں پر روب ڈال نہیں سکتے، بہنوں کے مہمان ہونے کا خیال ہوتا ہے۔ اب بیوی کے روپ میں عورت ہی ان کی حکمرانی، منمانی، حاکمیت کے زمرے میں آتی ہے، سو دل کھول کر ایسے مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات قابل تحسین ہے کہ وہ تمہیں محبت و اپنائیت بھی اتنا ہی دے گا جتنا غصہ کرتا ہے، اور تم تو ویسے بھی اس کی خواہش ہو، پسند ہو، بڑی چاہ سے اس نے تمہیں اپنے جیون میں شامل کیا ہے۔ اس کی پہلی تمنا، آخری خواہش تم ہی تو ہو۔ ان کا مشفقانہ انداز ایک شریر دوست کی طرح ہو گیا، اور اس کے بھیگے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تھینک گاڈ بھابی، آپ مسکرائی تو صحیح، ورنہ مجھے لگ رہا تھا آپ کے آنسوؤں کے سیلاب میں ہم سب ڈوب نہ جائیں۔ امیرا ٹرے میں چائے کے ہمراہ سنیکس بھی لے آئی تھی، کیونکہ اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مما کے حکم کے مطابق اسے چائے کے ساتھ سنیکس بھی لینے پڑے تھے۔ امیرا یونیورسٹی کے قصے سنانے لگی، جو قصے کم چٹکلے زیادہ تھے۔ مما بھی اپنی یادداشت سے کھینچ کھانچ کر کوئی ایسی بات ضرور سنا رہی تھیں جس سے بے ساختہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ وہ ماں بیٹی اس کی دلجوئی میں لگی ہوئی تھی۔ ان کے اتنی محبت و اپنائیت بھرے دلاسوں نے اس کی ذہنی کثافت کافی حد تک دور کر دی تھی۔ وہ خود کو قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ رات کو لیٹ آیا تھا، وہ سوئی نہیں تھی۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ آہد نے کوٹ اتار کر بیڈ پر ڈالتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ اس کا انداز پرسکون تھا، شام کی ناگواریوں کا کوئی ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ پرسکون چہرہ، نرم انداز، بلا کی معصومیت و بے فکری تھی۔ کھانا لاؤں؟ اس کے پرسکون انداز اور لاپرواہی نے مسکان کے اندر جاری کھولن کو مزید بڑھا دیا۔ بھلا اسے بے عزت کر کے وہ خود کس قدر راحت و چین سے تھا۔ اسے اس کی بے نیازی نے بے چین کر دیا تھا۔ جب دل میں شکوے شکایتوں کے انبار لگ جائیں، لہجے میٹھے جذبوں سے آری سپاٹ و خشک ہو جاتے ہیں، زبان کڑوی، لفظ بے تاثر ہو جائے، تو یہی حالت ہوتی ہے جو اس وقت اس کی تھی۔ آہد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بھاری پپوٹے، سرخ ناک، ستا چہرہ، لگاوٹ و چاہت سے آری سپاٹ لہجہ اسے بری طرح سلگا گیا۔ نو تھینکس، وہ جھنجھلا کر گویا ہوا اور پاؤں پٹکتا ہوا اٹیچ باتھ کی طرف بڑھ گیا۔ نائٹ ڈریس پہن کر باہر آیا تو اس کی جانب دیکھے بغیر لائٹ آف کر دی۔ اس کے برابر سے تکیہ کھینچ کر بیڈ کے کارنر پر لیٹ گیا تھا۔ ازحد بیگانہ اور سرد رویہ تھا اس کا۔ مسکان کے دل میں کھلی کومل سی خواہش، دلکش سی امید، معصوم سا خیال، موہوم سی آس کہ وہ اپنی زیادتی پر شرمندگی کا اظہار کرے گا۔ اس کے بے رحم و سنگ دل رویے کی آنچ نے کومل سی خواہش کو کھلنے سے قبل ہی جھلسا ڈالا تھا۔
اس کی یہ بیگانگی اور لاتعلقی اس کے دل پر ضربے لگانے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے بے آواز دل کی گھٹن آنسوں کی صورت میں بہانے لگی۔ بے چینی اسے بھی گھیرے میں لینے لگی۔ دم بدم بدلتی کروٹیں اس کے مضطرب و بےکل ہونے کی غماز تھیں۔ اس کے آنسو اسے بے چین کر رہے تھے۔ لیکن جہاں انا یا ناک کا مسئلہ آ جائے وہاں بے چینی و اضطراب تو برداشت کر لیا جاتا ہے، مگر پہل کرنا جھکنا منظور نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، انا پرست، خوددار، حد سے سوا۔ وہ کروٹیں بدلتا بدلتا کسی پہر سو گیا تھا۔ نیند مسکان سے روٹھی رہی تھی۔ آنسو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے کروٹ بدلی۔ وہ جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہوا بیڈ کے کارنر پر سو گیا تھا، کروٹیں بدلتا ہوا بہت قریب آ گیا تھا۔ نفاست سے سنورے رہنے والے بال بکھر کر پیشانی پر پھیلے ہوئے تھے۔ سحر انگیز آنکھیں بند تھیں۔ وہ بے خبر نیند میں محو خواب تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر انوکھی سی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ درشتگی، وہ سختی جو ہر وقت اس پر سوار رہنے لگی تھی، اس وقت بالکل نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ وہ خاندان کا خوبرو شخص تھا، ہزاروں دلوں کی دھڑکن، سینکڑوں دلوں کی آرزو۔ لیکن میں نے اسے پانے کی آرزو کی تھی اور اپنا بنا کر چھوڑا تھا۔ کس قدر حیات بخش تھا یہ خیال کہ یہ شخص صرف میرا ہے، اور کیسی جان کنی میں مبتلا کر دینے والی سوچ تھی کہ نامعلوم یہ مجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے تیور و انداز تو تمام خوشگمانیوں کو ملیا میٹ کر دینے والے تھے، نہ غیر یقین ہونے دیتے، نہ یقین کی ڈور کو تھامنے دیتے۔ شاید وہ محبت ہی کرتا تھا کہ وہ غیر وطن جاتی جاتی اس کی بنا دی گئی تھی، اور اس کی دھڑکنیں بھی اس کا نام الاپنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنا بنا کر بیگانہ بن گیا، نامعلوم کیوں۔ وہ سب لان میں جمع تھے، موسم بڑا سہانا ہو رہا تھا۔ ابر آلود آسمان سے شفاف بوندیں موتیوں کی طرح گر رہی تھیں۔ دھیمی دھیمی چلتی ہوئی مست ہوا کے عطر بیز جھونکے بوندیں جو کچی مٹی پر پڑ رہی تھیں، مٹی بھیگ کر ازحد حیات بخش خوشبو لٹا رہی تھی۔ بارش کے قطروں سے دھلے دھلائے پیڑ پودے سبزہ سب نکھر گئے تھے۔ سبزے پر کھڑی پھولوں میں گھری سرخ کاٹن کے سٹائلش سوٹ میں وہ ماحول کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ چہرے کے نقوش اس کے دلکش تھے۔ گندم کی سنہری رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بہت دلکش اور خوبصورت تھیں۔ قد متناسب و خد و خال پرکشش تھے۔ سیاہ ریشمی بال دراز گھنے تھے۔ وہ رعنائی دلربائی کا مرقع تھی۔ ہنستی مسکراتی خوش شاداب سی مسکان کا یہ روپ بہت عرصے بعد وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور شوخی پر تو وہ فدا ہوا تھا، اور اس کی زندگی میں آنے کے بعد ہنسنا، مسکرانا، شوخی و شرارت سب بھول گئی تھی۔ ہمہ وقت کھوئی کھوئی رہتی، خاموش، گمسم، گویا بات کرے گی تو رو پڑے گی۔ مسکان، کبھی میری موجودگی میں بھی اسی طرح ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ تمہارے اس روپ کا تو میں دیوانہ ہوں۔ تمہاری انہی شوخیوں نے تو میری راتوں کی نیندیں، دن کا سکون و قرار لوٹ لیا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے بزرگوں کو مرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو زندگی موت سے بدتر ہو جاتی۔ تمہیں پا کر محسوس ہوا میں نے زندگی کا مقصد پا لیا ہے، لیکن وہ مسرت، وہ شادمانی لمحاتی ثابت ہوئی۔ تمہیں پا کر کچھ دنوں بعد مجھے محسوس ہوا تم میری منزل تھی، مگر میں تمہاری منزل نہ تھا۔ تمہارے ہونٹوں پر ہر وقت احسن کا نام تھا۔ احسن ایسا ہے، وہ ایسے چلتا ہے، وہ ویسے بیٹھتا ہے، اسے یہ ڈش پسند ہے، اسے وہ ڈرنک پسند ہے، وہ اس طرح ہنستا ہے، اس کا پسندیدہ پھول سن فلاور ہے، اس کا پسندیدہ کلر وغیرہ وغیرہ۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسری پرچھائی بھی مجھے قطعی گوارا نہ تھی، تم اس کو موجود رکھتی تھی، جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے درمیان موجود رہتا تھا۔ میں جتنا اسے پیچھا چھڑانا چاہتا تم اتنا ہی اس کو ہمارے درمیان گھسیٹتی تھی۔ احسن جو میرا کزن ہے اب مجھے رقیب لگنے لگا ہے، اور کیوں نہ لگے۔ جو شخص کسی لڑکی کو اپنے شوہر سے زیادہ عزیز ہو وہ رقیب ہی لگے گا، رفیق نہیں۔ میں جو مسکان سے اپنے بارے میں سننا چاہتا تھا، میں جو اپنی محبت و لگن، دیوانگی کے قصے اس کو سناتا تھا، اپنی بےتابیاں، بے چینیاں، بے قراریوں کی داستان اسے کئی کئی بار سنا چکا تھا۔ جواباً اس سے بھی ایسی ہی بے قراریوں کا احوال جاننا چاہتا تھا، مگر جواباً محبت کے اظہار و اقرار کے بجائے احسن نامہ سننے کو ملتا تھا۔ شادی کے 2 ماہ گزر جانے کے باوجود اسے معلوم نہیں کہ میرا فیورٹ کلر کون سا ہے۔ ہاں، اسے یہ معلوم ہے کہ احسن مسٹرڈ سوٹ کے ساتھ کس میچنگ کی ٹائی اور رومال پسند کرتا ہے۔ آہد اوپر ٹیرس پر کھڑا اسے پھولوں کلیوں کے درمیان کھلکھلاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ وہ ایک شیڈ کے نیچے اس طرح کھڑا تھا کہ بوندوں سے بھی بچا ہوا تھا اور نیچے بھی آسانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ موسم انجوائے کرنے کا ارادہ بہت عرصے بعد بنا تھا،
اور ایسے میں وہ جانے عزیز بھی سراپا بہار بنی کھڑی تھی۔ محبت نے ایک دم ہی جوش مارا تھا، شکوے شکایتیں اس رومان پرور موسم میں کہیں چھپ گئے تھے، منہ کھول کر تیز ہوتی بوندوں کو حلق میں جذب کرتی ہوئی مسکان پر پہلے کی طرح ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ اس کے وجیہہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد لانگ ڈرائیو اور ڈنر کا پروگرام بناتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تمہارا بالما نہیں سٹوپڈ، بالمی ہوگی، غلط گا رہے ہو، تمہیں اس طرح گانا چاہیے۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کر آجا بالمی۔ مسکان نے فوراً تصحیح کی تھی۔ میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے گا رہا تھا، میری بالمی تو میرے قریب ہی ہے۔ احسن نے سامنے جھولا جھولتی امیرا کو دیکھ کر شوخی سے کہا، ارے کہاں ہے آپ کی بالمی؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، پلیز بتائیں نا کہاں ہے، تاکہ ہم بھی ان کا دیدار کر کے ثواب دارائن حاصل کریں۔ احمد ازہد پراشتیاق لہجے میں بے تابی سے گویا ہوا تھا۔ تمہاری قریب کی نظر خراب ہے، خاک نظر آئے گی۔ احسن احمد کو گھور کر بولا، اور تمہاری تو نظر ہی نہیں بلکہ نیت بھی خراب ہے، خبردار جو ایسی ویسی نظر ڈالی اس پر۔ مسکان آنکھیں نکال کر گویا ہوئی، او ہو، یعنی محبت کرنا نظر کی خرابی نیت کا فطور کہلاتا ہے تو ڈیئر مائنڈ یو، آپ کے اس کے بلائنڈ بفلو نے پہلے ہی یہ جراثیم پھیلائے ہیں تم پر نظریں اور نیت خراب کر کے۔ اسے کچھ کہنے کی بجائے جھٹ اس کی بن گئی، اور مجھے فضول روب دکھا رہی ہو۔ احسن، تمہیں کتنی بار کہا ہے احد کو بدتمیزی سے مت پکارا کرو، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو تمہارا حشر کر دیں گے۔ وہ تنک کر گویا ہوئی، او گاڈ انہیں، اس نے مسکان کے انداز میں کہا، اور پھر استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ارے کیا حشر بگاڑے گا میرا وہ سالہ؟ واٹ سالہ؟ شرم نہیں آتی تمہیں اتنی بےہودہ زبان بولتے ہوئے؟ حسب عادت وہ بھرپور طیش میں آ گئی تھی۔ سالے کو سالہ نہیں تو ابا کہوں گا۔ احسن بھلا کہاں روب میں آنے والا تھا، ہماری تو برابری ہے، وہ میرا سالہ میں اس کا سالہ۔ احسن بھائی کیوں آپ میری بھابھی کو تنگ کر رہے ہیں؟ امیرا جو کافی دیر سے انہیں لڑتے جھگڑتے دیکھ رہی تھی جھولے سے اتر آئی تھی، تم مجھے بھائی کب تک کہتی رہو گی؟ ساری زندگی۔ جتنی خفگی سے سوال کیا گیا تھا اتنی سادگی سے جواب ملا تھا، لا حول ولا قوت۔ لڑکی اب تم بڑی ہو گئی ہو اور یہ بھائی بھائی کہنا چھوڑ دو، ورنہ ساری زندگی بھائی کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہو گی۔ توبہ بھائی احسن بھائی، نامعلوم آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ امیرا شانے اچکاتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ احمد بھی مانی خزی سے مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ او بی جمالوں کے مردانے ماڈل، اپنا منہ بند رکھیو، کہیں سب کو تازہ ترین نیوز الرٹ سنا سنا کر متوجہ کر دے۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر احمد کو گدی سے پکڑ کر وارننگ دی تھی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وہ بھی اس کا بھائی تھا، آسانی سے کیسے مان جاتا؟ اچھا بیٹے، استاد سے استادی، یعنی میرا بلا مجھی کو میاؤں، یعنی یار مسکان تم ہی کوئی مثال بتاؤ، مجھے یاد نہیں آ رہی۔ کسیانہ بلا کھمبا نوچے تم پر بالکل سوٹ کرے گی۔ مسکان ہنستے ہوئے بولی۔ احمد نے تائیدی کہا لگایا تھا۔ احسن اس کی گدی چھوڑ کر مسکان کے پیچھے بھاگا تھا۔ بوندیں ہلکی بارش میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ابر بڑھ گیا تھا، شمال کی جانب سے سیاہ گھنگور گھٹائیں خراما خراما چلی آ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ خوابناک اندھیرے کے باعث بلیک جینز گرے ٹی شرٹ میں انگلی میں کی رنگ گھماتا خاصے خوشگوار موڈ میں احد لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مسکان کو لانگ ڈرائیو پر جانا اور چائنیز فوڈز بے حد پسند ہے۔ وہ خاموشی سے تیار ہوا تھا، ممی سے کہہ آیا تھا، اب اچانک اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے خوش رنگ چہرے کے مسرت سے کھلتے پھولوں کی دلکشی محسوس کر سکے۔ وہ آنے والے مسحور کن لمحات کے تصور میں گم آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ایسے ٹھٹک کر رکا تھا جیسے کوئی حسین خواب دیکھتے دیکھتے کوئی ڈراؤنا سپنا نظر آ جائے۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، چہرے کی خوشگواری ناگواری میں بدلنے لگی، کشادہ پیشانی شکنوں سے پر ہونے لگی۔ کچھ ساتھ قبل جن آنکھوں میں خوبصورت چمک تھی اب شعلے ناچ رہے تھے، ہونٹوں کا تبسم غائب ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھاگ بھاگ کر تھک گئے تو لان میں آویزاں سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ احمد موقع پاتے ہی اندر کھسک گیا تھا۔ ہنسنا بند کرو اور اپنی اس کمعقل نند کو میرے جذبوں کی زبان سمجھاؤ۔ عجب سٹوپڈ لڑکی ہے، جذبوں کی آنچ، نگاہوں کا انداز محسوس ہی نہیں کرتی۔ اپنے بھائی سے کچھ تو اسے سبق لینا چاہیے تھا جو عشق کی ڈگری حاصل کر چکا ہے۔ بکواس مت کرو، اگر احد کو معلوم ہوا تو بہت برا ہوگا۔ مسکان کی شوخی بھری تیز آواز اس کی غیرت پر تمانچہ بن کر لگی۔ کون بتائے گا اسے؟ تم؟ مجھے معلوم ہے، تم اتنی بے وقوف نہیں ہو۔ بے وقوف میں ہوں جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود
اپنی محبت سے شکست کھا کر تمہیں اپنایا جس کے تم قابل نہ تھیں۔ اس کا خون رگوں میں لاوا بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دونوں سر جڑے راز و نیاز میں مصروف تھے، اس کی آمد و حالت سے بے خبر، جو مارے جنون کے خود پر بمشکل قابو پاتا اپنے کمرے میں آ گیا اور جوتوں سمیت بیڈ پر دراز ہو گیا۔ بارش زور پکڑ چکی تھی اور ساتھ ہی خنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اس کے اندر الاؤ بھڑک رہے تھے۔ باہر ٹھنڈک و سکون تھا، اسے ہر سو گھٹن بے سکونی محسوس ہو رہی تھی۔ محسوسات بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، احساسات کے تعلق کی ہر ڈور دل کے موسم سے مربوط ہوتی ہے۔ دل خوشی سے جھوم رہا ہو تو خزاؤں میں بھی موسم بہار کا گمان ہوتا ہے، اور اگر اندر اداسیوں وحشتوں نے ڈیرے ڈالے ہوں تو ایسے موسلا دھار برستے پانی بھی بھڑکتے شعلے لگنے لگتے ہیں۔ ممی احد ابھی تک نہیں آئے، ان کے آفس کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ باہر بارش میں بہت شدت آ گئی ہے، نامعلوم کہاں چلے گئے ہیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ان کا موبائل بھی آف ہے۔ مسکان جو کافی دیر سے لباس تبدیل کر کے احد کا انتظار کر رہی تھی، کئی بار ٹرائی کرنے پر جب اس نے موبائل کال ریسیو نہ کی تو وہ گھبرا کر ممی کے پاس آ کر گویا ہوئی۔ کیا بات کر رہی ہو بہو؟ احد تو آج دوپہر کو ہی آفس سے آ گیا تھا۔ کباب فرائی کرتی ہوئی ممی تعجب سے گویا ہوئی، اور مجھ سے کہہ گیا تھا کہ تمہیں لے کر لانگ ڈرائیو پر جا رہا ہے، رات کھانا کھا کر واپس آؤ گے، اور تم کہہ رہی ہو احد آفس سے نہیں آیا۔ دوپہر کو آ گئے تھے مگر کہاں ہیں؟ میں نے انہیں اندر آتے نہیں دیکھا۔ نامعلوم وسوسے گھبراہٹ اس پر سوار ہونے لگی۔ بڑا گیٹ چوکیدار لاک کر کے چلا گیا تھا، وہ پچھلے گیٹ سے کار اندر لایا تھا۔ رحمت بوا سلاد بعد میں بنانا، پہلے کباب فرائی کرو، میں دیکھا ہوں احد کہاں گیا ہے۔ میرے سامنے تو تیار ہو کر کار کی چابی لے کر گیا ہے۔ وہ رحمت بوا کو ہدایت دیتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ پہلے پورٹیکو میں جھانکا، وہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ گھر میں ہی تھا۔ ارے تمہارے ہاتھ تو بہت سرد ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ٹکرایا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر متفکر انداز میں گویا ہوئیں۔ وہ میں بارش میں کافی نہائی تھی، شاید اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے مسکرا کر بولی، ورنہ در حقیقت اس کا پورا جسم خوف سے سرد ہو رہا تھا۔ دھڑکنوں میں گویا برف سی جمنے لگی تھی۔ تو گویا 1 گھنٹے قبل جب احسن اس سے بڑی رازداری سے امیرہ کو پرپوز کر کے مشورے لے رہا تھا، عین اس وقت اسے محسوس ہوا تھا گھنی بھاڑ کے پیچھے سے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس کا پہلا خیال احد ہی کی طرف گیا تھا، اور اس نے بوکھلا کر فوراً اس طرف آ کر دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ مگر اس کے اندر ایک اضطراب و بے چینی پھیل گئی تھی، اور اسی گو کی حالت میں اس نے احسن کی بات بھی ڈھنگ سے نہ سنی تھی۔ اب اسے معلوم ہوا جسے اس نے واہمہ سمجھ کر رد کر دیا تھا، وہ واہمہ نہیں حقیقت تھی، اور ایسی تلخ حقیقت جس نے اس کے اوسان خطا کر کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ کیا ہوگا اب؟ اس شام انہوں نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اب نامعلوم کب سے وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے اور کیا سلوک کریں گے۔ احسن سے کیا پرخاش ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی۔ سب طرف دیکھنے کے بعد بلاخر بیڈ روم سے اٹیچ لانگ روم میں وہ جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹا ہوا ملا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے، بالکل سیدھا، بے حس و حرکت، کسی مجسمے کی مانند۔ سرخ انگارہ نگاہیں چھت کو گھور رہی تھیں، بنا پلکیں جھپکائے۔ ان کی آمد پر بھی اس میں کچھ جنبش نہ ہوئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ مجھ سے کہہ دیا کہ مسکان کو لے کر ڈرائیو پر جا رہے ہو، اور اسے کچھ بتائے بنا یہاں پڑے ہو۔ حد ہو گئی لاپرواہی اور نامعقولیت کی بھی۔ اگر جانا نہیں تھا تو بتا تو دیتے کہ نہیں جانا۔ بچی یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہے کہ تم ابھی تک گھر ہی نہیں آئے۔ مسکان کی دگرگوں حالت انہیں تیش دلانے کے لیے کافی تھی، جبکہ اس کا خوف و فکر سے برا حال تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا۔ وہ اسی طرح دراز گویا ہوا۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں تمہارا مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی، خدا جانے کب تمہارا یہ بچپنا رخصت ہوگا۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، بیوی کی ذمہ داری ہے، کل کو باپ بنو گے تو بھی ایسی ہی اونگی بونگی حرکتیں کرتے رہو گے۔ ممی کی بات پر وہ بری طرح جھیم گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا خاموشی سے اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ ممی چلی گئی تھی، وہ خاموشی سے دبے قدموں بیڈ روم میں چلی آئی، جہاں وہ کمرے کے درمیان میں دونوں ہاتھ کمر کے دائیں بائیں رکھے شعلہ بار نگاہوں سے دروازے کی طرف گھور رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سیدھی اس کی نگاہوں میں زد تھی۔ تمہیں آخر میری ضروریات کا خیال کیوں نہیں رہتا؟ وارڈروب میں ایک بھی شلوار سوٹ پریس کیا ہوا نہیں ہے۔ دن بھر ایسے کپڑوں میں رہنے کے بعد رات میں بھی ان پینٹ کوٹ، جینز شرٹ، 3 پیس سوٹس میں گزار دوں گا۔ آخر کب تم مجھے سمجھو گی؟ وہ خوش نصیب دن کب آئے گا جب اپنی ہر ضرورت کی چیز مجھے بن کہے مل جائے گی؟ معمولی سے معمولی کاموں کے لیے تمہیں کن ذہن بچے کی مانند سمجھانا پڑتا ہے، اور ہر بار تم بھول جاتی ہو۔
تمہیں میں یاد ہی نہیں رہتا تو میری ضرورت خاک یاد رہے گی۔ سوچا تھا بیوی آ جائے گی تو کم از کم ممی یا عمیرہ کو ہر کام کے لیے پکارنا نہیں پڑے گا، لیکن یہ خیال محض خیال ہی ثابت ہوا۔ ممی کی ذمہ داریاں کم ہونے کی بجائے بڑھ گئیں، بیٹے بیٹی کے ساتھ بہو کی ناز برداریاں بھی ان کے ذمے پڑ گئیں۔ تم اس قدر پھوہڑ، بدسلیقہ، بے احساس و بدتمیز ہوگی، مجھے گمان بھی ہوتا تو تمہارے حصول پر ہزار بار لعنت بھیج کر کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھتا۔ باہر برستے بادلوں سے زیادہ گرج اس کے لہجے میں تھی۔ وہ چہرہ جھکائے کوئی لفظ نکالے بغیر اس کی جلی کٹی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسی طرح لمحے بھر میں آپے سے باہر ہو کر جو منہ میں آتا بولے جاتا۔ وہ سہم کے مارے کوئی لفظ منہ سے نکال نہ پاتی۔ منہ بند کر کے کیا کھڑی ہو، بتاؤ کیا پہنوں؟ میرے سامنے بولتے ہوئے تمہاری زبان گھستی ہے، احسن سے باتیں کرتے وقت نان سٹاپ زبان چلتی ہے۔ ہوں نہ جانے ان دنوں کیا ہو گیا تھا مجھے، جو جانتے بوجھتے یہ سب کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھلا مجھ سا بھی کوئی احمق بے وقوف ہوگا۔ وہ ہتھیلی پر مکے مارتے ہوئے اسے چرکے پر چرکا لگا رہا تھا۔ مسکان نے وارڈروب سے اسے وائٹ شلوار سوٹ استری شدہ نکال کر دیا۔ اس حصے میں اس کے تمام شلوار سوٹ استری شدہ تہہ در تہہ رکھے ہوئے تھے۔ احد نے وہ حصہ کھولا تھا جس میں پینٹ جینز وغیرہ ہینگ تھے۔ مجھے کیا دے رہی ہو؟ باتھ روم میں رکھ کر آؤ، اتنی بھی تہذیب نہیں ہے تمہیں ایڈیٹ۔ اس نے سوٹ تیش میں اچھالا تھا۔ تذلیل و تحقیر، اہانت آمیز رویے نے اسے چور چور کر ڈالا تھا۔ وہ سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں لے گئی۔ بارش اور اس کی آنکھیں ساری رات برستی رہیں۔ وہ شکوہ کس سے کرتی؟ شکایت اسے خود سے تھی، گلہ اپنے دل سے تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ نامعلوم کس ساتھ کس لمحے احد کا ہو گیا تھا اور اسے اس واردات کا علم بہت عرصے بعد ہوا تھا۔ کتنے اچھے، کتنے بے فکری کے پرلطف دن تھے وہ، جب ان گھٹن زدہ بے کیف و بنجر وقت کی شروعات بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر برستی بارش دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش پورے جوش و خروش سے ہو رہی تھی، اتنی ہی شدت سے اس کی آنکھیں بھی چہرے کو بھگوتی ہوئی گریبان کو بھگو رہی تھی۔ بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے احد نیند کی گولیوں کے زیر اثر بے خبر سو رہا تھا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر ناراضگی و بدگمانی کے تاثرات تھے۔ سیاہ بال الجھے الجھے تھے، اس کا ذہن بھی اس کے بالوں کی طرح ماضی کی خوشگوار باتوں، یادوں میں الجھ الجھ گیا۔ ارے کہاں گیا؟ ابھی تو میں یہیں رکھ کر گئی تھی۔ مسکان والٹ کارنر پر رکھ کر سن گلاسز لینے کمرے میں گئی تھی۔ اب واپسی پر والٹ غائب تھا۔ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ احمد مسمسی صورت بنا کر بولا۔ فوراً بکو۔ بکو؟ ماں بدولت کی یہ عزت ہے آپ کی نگاہوں میں؟ نہیں، اسے کچھ بڑھ کر، قبل اس کے کہ میں مزید تمہاری عزت افزائی کروں۔ شرافت سے بتاؤ میرا والٹ کس نے چرایا ہے؟ یہ وہی ہیں جن کا خاندانی پیشہ، او خاندان میں تو میں بھی شامل ہوں، یعنی جن کا ذریعہ معاش ایسے ہی کاموں سے چلتا ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ احد یا احسن کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ چیخی تھی۔ یہ بتانے کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ احمد کالر جاڑ کر گویا ہوا۔ ابھی لگاؤں گی 4 تھپڑ، سارا خرچہ نکل جائے گا تمہارا۔ وہ اسے ایک دھپ رسید کرتی ہوئی احسن احسن چیختی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یا وحشت لڑکی، اتنی زور زور سے چیخ رہی ہو جیسے میں بہرا ہوں۔ لوگ، والٹ نکالو میرا جو تم نے کارنر سے اڑایا ہے۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے تیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ والٹ تھا یا پتنگ؟ دیکھو شرافت سے میرا والٹ دے دو، مجھے شاپنگ پر جانے کی دیر ہو رہی ہے۔ کیسا والٹ؟ کون سا والٹ؟ تم کیوں مجھ سے والٹ مانگ رہی ہو؟ اگر میرا والٹ مانگ رہی ہو تو سوری فرینڈ، مہینے کا آخر ہے، سخت کڑکی کے دن ہیں، ادھار پر گزارا چل رہا ہے، بلکہ اب تو کوئی ادھار دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ دور سے ہی دیکھ کر لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ میں تو خود تم سے ادھار پیسے مانگنے آ رہا تھا کہ تم یہ کہتی ہوئی آ رہی ہو۔ آج ہی تو میں نے ایک دوست سے کچھ رقم ادھار مانگی تو کہنے لگا ادھار محبت کی کینچی ہے، اور میں تمہیں ایسی کینچی نہیں دے سکتا جو ہماری محبت کو کاٹ کر رکھ دے۔ اور ایک درد بھری داستان سنو۔ برگر ٹائم پر برگر لینے گیا، ادھار، تو وہ بولا نقد شوق سے، ادھار اگلے چوک سے۔ میں نے کہا بھائی اگلے چوک پر کوئی شاپ ہی نہیں ہے، تم ہی دے دو، پیسے ملتے ہی ادھار چکا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کل، پھر کل جاتا ہوں، وہ کہتا ہے کل آنا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کل کے انتظار میں کل زندگی گزر جائے گی اور وہ کل نہیں آئے گی۔ احسن کی زبان پوری طرح رواں تھی۔ میرا والٹ دے دو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ خون آشام بلا تو شکل ہی سے لگتی ہو، مگر میرا خون اتنا سستا نہیں ہے جو تم اتنی آسانی سے پی جاؤ گی۔ ان دونوں میں زبردست جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ لڑتے جھگڑتے ہال روم میں آ گئے تھے، جہاں ان کی آوازیں سن کر سب کزنز پارٹی جمع ہو گئی تھی۔ گھر کے بڑے بے خبر تھے۔ آخر ہوا کیا ہے کچھ معلوم بھی تو ہو۔ لڑتے وقت تم دونوں منہ کھول دیتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو۔
मुनीबा उन दोनों के दरमियान में आकर गोया हुई, मुंह बंद करके आंखें खोलकर कभी तुम ही बताना किस तरह लड़ा जाता है। एहसन तन्हा ही एक मुहाज पर कई हमले पसपा कर सकता था। उसके जवाब पर कह कहा पड़ा था, तुमसे तो बात करना ही फजूल है मुस्कान, तुम बताओ हुआ क्या है। इस सदा के बेईमान ने यहाँ से मेरा वॉलेट उठा लिया है। अब इकरार करने के बजाय झूठ बोल बोल कर अपने गुनाहों की गठरियां बढ़ा रहा है। अल्लाह माफ करे, तुम्हारे तो करामन कातबीन से बाएं बाजू वाला बेचारा आजिज हो चुका होगा बदामालियों से रजिस्टर भरते भरते। मुआफ कर दो उसे, तरस खाओ उसकी हालत पर, और कुछ काम दाएं बाजू वाले फरिश्ते के लिए भी अंजाम दो। तुम्हारी पैदाइश से अब तक फारिग बैठा बैठा बोर हो रहा होगा। खुदारा कुछ नजर इनायत उस पर भी कर दो। ओहो, खुद तो बड़ी नेक बीबी हो ना, 24 घंटे मुसल्ले पर इबादत करती रहती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह फजर में सबको मैं ही उठाती हूँ, सबको उठाकर खुद सो जाती हो बिना नमाज अदा किए। एहसन रूबरू बोला, भाई नहीं, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मेरा वॉलेट वापस करो। उसे मौजू से हटते देखकर मुस्कान ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, मैंने नहीं लिया, क्यों इल्जाम लगा रही हो? या फिर कोई गवाह पेश करो जिसने मुझे वॉलेट चोरी करते देखा हो। इसके अलावा मैं जायचा निकालना जानता हूँ, अगर जायचा निकलवाना चाहो तो फीस अदा करके निकलवा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें चोर का नाम और चोर की वालदा का नाम बताना होगा, तब बता सकता हूँ चोरी किसने की। अभी अपने नाखूनों से तुम्हारे मुंह पर ऐसा जायचा बनाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे, कबल इसके कि मेरा पैमाना सबर छलक पड़े। वॉलेट दे दो। एहसन को मुसलसल मस्खरापन करते देखकर उसका पैमाना सबर लबरेज हो ही गया था। वो उसे मारने के लिए एस्ट्रे उठाकर पलटी ही थी कि अंदर आते हुए आहद ने ब्रीफकेस उमेरा को थमाकर वॉलेट कोट की पॉकेट से निकालता हुआ उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला, कूल डाउन मुस्कान, ये लो, इसमें से शॉपिंग कर रहा हो। हजार हजार के कई करारे नोट उसकी जानिब बढ़ाता हुआ वो अपनायत भरे लहजे में कह रहा था, ले लो, क्या हुआ, क्यों नहीं ले रही? आहद ने उसे हिचकिचाते देखकर इसरार किया था। सब कजन्स तजब्जुब का शिकार मुस्कान को देखते या आहद के हाथ में मौजूद नोटों को, जबकि एहसन बड़ी ललचाई नजरों से नोटों को देख रहा था। नहीं, मैं आपसे क्यों लूंगी, मेरे वॉलेट में भी खासी रकम थी, अगर ये कम है तो और दूं, बल्कि और ले लो, उसने दूसरी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा। वो हाथ उठाकर तेजी से गोया हुई। नो 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 आहद भाई, बहुत शुक्रिया, दरअसल बात पैसों की नहीं है, रकम तो मैं पापा या मम्मा अहमर भाई से भी ले सकती हूँ, कोई मसला नहीं है, बल्कि असल मसला ये है कि इधर रखा हुआ वॉलेट गायब कहाँ हुआ। अगर इसी तरह से घर में चीजें गायब होने लगी तो कितनी परेशानी होगी, कितने गैर महफूज हो जाएंगे हम लोग। आहद की निगाहों में कुछ ऐसे ही नाराज और बरहम से तासुरात थे कि नोट वापस जेब में मुंतकिल होने तक उसे लंबी चौड़ी वजाहत देनी पड़ी थी। एक झटके से उसने नोट जेब में ठुलसे थे और तेज तेज कदम उठाता वहां से फौरन ही चला गया था। मुस्कान ने सुख की सांस ली थी। नाशुक्री होने के साथ साथ अजहद बेएहसास भी हो। कितने खलूस से रुपए दे रहा था, ले लेती। दिल तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे, कहीं मुकाबला हार्ट ब्रेक होगा तो तुम फर्स्ट प्राइज लेकर आओगी। एहसन ने घुरका था, अगर कभी कहीं मुकाबला झूठ और चोरी हो तुम फर्स्ट प्राइज लेकर आओगे। मुस्कान के जवाब पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। एहसन को सख्त तैश आ गया, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ वरना बुरी तरह पेश आऊंगा लूमड़ी बेगम। मुझे लूमड़ी कहा, तुम खुद होगे गीदड़, मगरमच्छ, कनखजूरे, लाल बेग। क्या हो रहा है बच्चों, क्यों इतना शोर हंगामा मचा रखा है? इजहार चचा ने अंदर आते हुए दरियाफ्त किया तो बाप को देखकर एहसन ने जल्दी से बात बनाई, कुछ नहीं डैडी। वो मुस्कान पर काकरोच चढ़ गया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके लबो लहजे चेहरे के तासुरात से मामूली से भी झूठ का शायबा तक न था। चचा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। देखा देखा, इस झूठों के सरदार को, कितनी सफाई से झूठ बोलता है। अब भी तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि मेरा वॉलेट इसी झूठे ने चुराया है। मुस्कान को अपनी सच्चाई का सबूत भी फौरन ही मिल गया। वो पुरजोश अंदाज में बोली थी, प्लीज एहसन, मजाक खत्म करो, अब बता दो मुस्कान का पर्स कहाँ है? छोटे चचा के शुमाइल ने उसके शाने पर हाथ रखकर दरख्वास्त की, मेरी कसम, मेरे होने वाले पप्पू चुन्नू पिंकी चिमकी की कसम, मैंने चुराया नहीं है। लो भाई, ये भी खूब रही, बच्चों के नाम भी सोच लिए और तादाद भी। चलो लगे हाथों ये भी बता दो हमारी भाभी का नाम क्या है? मुनीर हंसकर इस्तफसार कर बैठा, पहले मेरा वॉलेट बताओ फिर कुछ बताना। मुस्कान अड़ गई, तुम्हें मेरी कस्मों पर भी एतबार नहीं आया, हैरत है। जैसे तुम वैसी तुम्हारी कस्में, मरते दम तक मुझे यकीन नहीं आएगा। मुस्कान जिट थी, कितनी रकम थी उसमें? अब तो ये टॉपिक बोर करने लगा है। पूरे पूरे 15,999। शमीरा के इस्तफसार पर उसे बताना पड़ा।
یا अल्लाह, इतना बड़ा झूठ! किस कदर झूठी हो तुम। मुझे कह रही हो चोर, और तुम खुद क्या हो? चोरनियों की सरदारनी। एहसन तड़प कर बोल उठा। अच्छा, तुम ही बताओ कितने थे? 5,770 रुपये। हाँ हाँ, तुमने वॉलेट दिया ही नहीं तो तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि उसके पर्स में कितनी रकम थी? सब मुश्तरका कहकहा लगाकर बोले और उसे अपनी जल्दबाजी या जज्बातियत का एहसास हुआ तो सर थामकर सोफे पर गिर गया। मुस्कान आस्तीन चढ़ाती हुई सोफे की जानिब बढ़ी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, वॉलेट कहाँ है मेरा? मुस्कान अकड़ कर बोली। कॉर्नर पर रखा गमला हटाओ, उसके नीचे है। अब वो शराफत से गोया हुआ। अब भी बताया ना, पहले बता देते तो इतनी देर बकवास तो ना करनी होती। मुस्कान गमले के नीचे से वॉलेट निकालकर चेक करते हुए गोया हुई। फिर लोगों को मालूम किस तरह होता? क्या यही कि तुम झूठी हो, झूठों की मलका हो? जी नहीं, मैं झूठी नहीं हूँ। अभी जो झूठ बोला है मजबूरन बोला है, क्योंकि मेरे साथ साथ इन लोगों का भी वक्त जाया हो रहा था। वाह भी वाह, गुनाह भी करो फिर गुनाह को तस्लीम भी ना करो। नीयतों का हाल रब खूब जानने वाला है, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो वॉलेट पर्स में डालती हुई कमरे से निकल गई। घर में अहमर भाई की शादी के हंगामे जाग उठे थे। शादी से हफ्ता भर पहले ही दूर दराज इलाकों में क्याम पजीर मेहमानों रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। चंद रोज पहले करीबी रिश्तेदार भी आ चुके थे। खूब गहमा गहमी शोरो हंगामा हमा वक्त ही रहता। सब बहुत खुश थे। खानदान की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी बड़े चचा के पहले बेटे आहद के बड़े भाई असफन की थी, जो शादी के बाद थाईलैंड शिफ्ट हो गए थे। अब अहमर की शादी में शिरकत करने से उन्होंने माजरत कर ली थी, क्योंकि वो जिस कंपनी में बतौर इंचार्ज इंजीनियर काम कर रहे थे, उनसे मुआहदे की रूह से 5 साल या 3 साल कबल वतन नहीं आ सकते थे। उनकी और उनकी मिसेज की गैर मौजूदगी को सबने ही महसूस किया। मैं इसलिए मुल्क से बाहर जाकर मुलाजमत करने को नापसंद करता हूँ। मादी चीज़ों के हसूल की खातिर इंसान अपनों की खुशियों दुखों को भी शेयर नहीं कर सकता। असफंद अपनी मर्जी से नहीं गया, उसकी बेहतर कारकर्दगी से मुतासिर होकर उसको कंपनी की तरफ से ही भेजा गया है। ये काबिल फ़ख्र मुकाम है हमारे लिए। मेरी शादी में ना से ही तुम्हारी शादी में ज़रूर शिरकत करेगा, तो सब गिले शिकवे मिट जाएंगे। अहमर भाई ने उसकी कमर थपथपाते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। अहमर और मुस्कान दो बहन भाई थे, सो अकलौते भाई की शादी की खुशी उसे हद से सिवा थी। हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। शादी और वलीमे के सूट्स उसकी पसंद के आए थे। मुस्कान समेत सबने बहुत इसरार किया था कि हुमैरा अपनी पसंद के सूट्स की खरीदारी के लिए उनके हमरा जाए, मगर शर्मीली सी हुमैरा ने अपनी पसंद की जिम्मेदारी मुस्कान पर डाल दी थी। उसकी च्वाइस शुरू से ही लाजवाब थी। शादी के दिन के लिए उसने पिंक कलर का सूट पसंद किया था, जिस पर बहुत दीदा जेब जगमगाता हुआ काम था। वलीमे के लिए लहंगा मुंतखब किया था। सुर्ख रंग के अपर और चुनरी के साथ जर्द रंग का दमकता हुआ लहंगा अजब बहार दिखा रहा था। साथ भारी मैचिंग ज्वेलरी लश्कारे मार रही थी। तमाम कजिन्स ने उसके मशवरों से ही तैयारियां की थी और इसी चक्कर में उसकी तैयारी अधूरी रह गई थी। एहसन, प्लीज मुझे बाजार ले चलो ना, कितनी मिन्नतें कराओगे? रात को मेहंदी लेकर जाना है और मेरे पास मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है, और ना ही दुपट्टा। इतने दिनों से क्या तुम सो रही थी जो तुम्हें अभी याद आया है? बाहर के काम क्या मेरे लिए कम है जो तुम और इजाफी बोझ लाद कर बिल्कुल ही गधा बनाने पर कमर बस्ता हो? एहसन अभी बाहर के कई काम निपटा कर आकर बैठा ही था कि मुस्कान उसके कान खाने लगी थी। याद था मुझे, लेकिन सबके चक्करों में बिल्कुल जहन से निकल गया। सबका दर्द हमारे जिगर में है। तुम सियासतदान क्यों नहीं बन जाती? कसम से तुम जैसे लोगों की हमारे मुल्क को शदीद तरीन जरूरत है, जो अपनी नहीं दूसरों की जरूरियात का इस हद तक ख्याल रखते हैं कि बाद में मुझ जैसे मेहनती सादतमंद होनहार बंदे के आगे भीख मांगनी पड़ती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है, और होनहार नहीं बेकार कहो, इसलिए कि तमाम मर्दों में सिर्फ तुम फारिग हो या वो अहमद। अब तो उठ जाओ, काफी देर से बैठे हुए हो। शॉपिंग से आकर रात की तैयारी भी करनी है। टाइम नहीं है मेरे पास, और सूट के साथ मैचिंग का दुपट्टा किसी सूट का नहीं है, वरना तुम्हें जहमत ना देती। एक तो तुम लोगों की मैचिंगों ने जिंदगी खराब कर दी है। जरूरी है हर सूट की मैचिंग करना? इस कदर फजूल खर्ची करना क्या जरूरी है? तकरीब चंद घंटों की होती है और उसके लिए बाजार के बेशुमार चक्कर लगाए जाते हैं। वक्त और पैसे के ज़िया का कोई हिसाब ही नहीं। अब थकन से बुरा हाल है, चाय कॉफी लाने की बजाय फरमाइश किए जा रही हो। तौबा, बकवास करने में बहुत माहिर हो। देर हो रही है, सिर्फ दुपट्टा और ज्वेलरी तो लेंगे। हवा की तरह जाएंगे, हवा की तरह आएंगे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारा हवा की तरह जाना और आना। ये दो चीजें खरीदने में कितनी देर लगेगी, बखूबी अंदाजा है मुझे। एक एक चीज पहले घंटा भर देखोगी, परखोगी, फिर कहीं घंटों में खरीदोगी। अभी सिर्फ दो आइटम बताए गए हैं। बाजार में कदम रखते ही दुनिया जहान के सामान की लिस्ट तुम्हारे दिमाग से बरामद होगी,
اور میں خوار ہوں گا۔ وہ بیٹھا باتیں بنا رہا تھا، مسکان غصے کو کنٹرول کر رہی تھی۔ جانتی تھی ابھی جس طرح بیٹھا بکواس کر کے جان جلا رہا ہے، کام پڑنے پر بے حد کوآپریٹو ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی بک بک خاصے تحمل سے سن رہی تھی۔ کوچ پر نیم دراز احد بظاہر نیوز پیپر کی ورق گردانی کر رہا تھا، لیکن اس کے کان ان کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ مسکان کتنی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی اور احسن اپنی جگہ سے ہل کر نہیں دے رہا تھا۔ احد کو احسن کی بے نیازی پر طیش آیا تو کم غصہ مسکان پر بھی نہیں آیا، جو فضول میں اس بدتمیز شخص کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی قریب ہی بیٹھا تھا، کیا وہ اس قابل نہ تھا کہ وہ ایک بار اس سے کہتی اور وہ فوراً ہی تیار ہو جاتا، لیکن اسے تو احسن کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان دنوں شادی کے ہنگاموں کے باعث کچھ اپنی ذمہ داریاں محسوس کر کے وہ آفس سے جلد آ جاتا تھا کہ انکل کی مدد کر سکے۔ اس سے سوا کچھ دل کے تقاضے بھی تھے جو آہستہ روی سے بڑھتے بڑھتے اس قدر پرزور ہو گئے تھے کہ اب ہمہ وقت ایک چہرے کے دیدار کی تمنا دل میں رہنے لگی تھی۔ ان دنوں اس کی نگاہیں اس کے ارد گرد ہی رہتی تھیں۔ مسکان کو ذرا سا بھی کوئی کام پڑتا تو وہ احسن کی طرف دوڑتی، بڑے شوق سے اس کی لاکھ منتیں بھی کرتی، فضول بکواس بھی سنتی اور خوب زج کرنے کے بعد وہ کہیں جا کر کام کرنے پر آمادہ ہوتا اور مسکان ساری کوفت و پریشانی بھلا کر اس کے سنگ ہو جاتی۔ لے جاؤ مسکان کو احسن، مت پریشان کرو، وہاں گزرتی احسن کی والدہ نے کہا۔ اوکے چلو، لیکن کچھ شرائط منظور ہوں تو چلوں۔ وہ اٹھتا اٹھتا پھر بیٹھ گیا۔ اوفو، تم شاپنگ پر لے کر جا رہے ہو یا مسئلہ کشمیر حل کروا رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ خیر، اب اتنا بھی ڈپلومیٹک بندہ نہیں ہوں میں، اگر شرائط منظور ہوں تو کہو۔ ہوں، تم تو ہو ہی منحوس، تم سے کچھ کہنے سے بہتر ہے بندہ دیوار سے سر پھوڑے اور چین کی بانسری بجائے۔ کہیں نہیں جا رہی میں، پہن لوں گی کوئی پرانا سوٹ، نئے سوٹ کے لیے کوئی مر نہیں جاؤں گی۔ مرے رہو تم یہاں پر، اب اگر کہیں جاؤں تو اللہ کرے تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں اور تم کہیں نہ جانے پاؤ۔ بالآخر اس کی ضبط کی تنابیں ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ کوسنوں پر اتر آئی۔ ارے مائی گاڈ، اگر خدا نخواستہ میری ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو تمہیں باہر کون لے کر جایا کرے گا؟ میرے علاوہ تمہارا شوفر بننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ چلو چلو، میں چل رہا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا تو وہ اکڑ گئی۔ کہیں نہیں جانا مجھے۔ کم آن یار، مذاق کر رہا تھا، بھلا تمہیں کس طرح انکار کر سکتا ہوں میں، بلکہ تمہاری شوفری کرنے کے لیے ساری زندگی تیار ہوں۔ احسن ہاتھ جوڑے ہوئے التجائیہ لہجے میں گویا ہوا تو مسکرا دی۔ وہ بھی کون سی سیریس تھی، اسے راہ راست پر لانے کے لیے جذباتی بلیک میلنگ کی تھی، کیونکہ مہندی پر پرانے سوٹ کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہنستی مسکراتی وہ احسن کے ساتھ نکل گئی تھی۔ احد نے اخبار کی اوٹ سے انہیں دور تک دیکھا تھا، ہونٹ دانتوں تلے اتنے زور سے دبایا تھا کہ خون چھلک پڑا تھا۔ احمر بھائی کی شادی کا دن بہت ہنگامہ خیز طلوع ہوا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں خوب چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ پپا اور دونوں چچاؤں نے وارننگ دے دی تھی کہ سب وقت پر بالکل تیار ہو جائیں۔ اگر کوئی تیار نہ ہوا تو بلا کسی لحاظ و مروت کے اس کا انتظار کیے بغیر بارات لے جائیں گے، اور سبھی جانتے تھے کہ وہ وقت کے بے حد پابند ہیں۔ جو ٹائم دیا ہے اسی وقت پر بارات لے کر پہنچیں گے۔ سب سے پہلے لڑکیوں کو وارننگ ملی تھی کہ وہ شام کی چائے سے فارغ ہو کر تیاریوں میں لگ جائیں اور شام تک تیار ہو جائیں، کیونکہ دیر اس جانب سے زیادہ ہوتی تھی۔ سو وہ سب دوپہر کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تیاریوں میں لگ گئی تھیں۔ کسی کو ہیئر سٹائل بنوانے کی فکر تھی، کسی کو آئی شیڈ سوٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی چوڑیاں بکھرائے بیٹھی تھی تو کسی کی میچنگ جیولری ادھر ادھر ہو گئی تھی تو کسی کی لپسٹک نہیں مل رہی تھی۔ عجیب افراتفری کا سما تھا جو اس وقت مچا ہوا تھا۔ ارے یہ کہاں آ گیا میں؟ احسن جو اس وقت وہاں مسکان کی تلاش میں آیا تھا، ان سب کو تیاریوں میں مصروف دیکھ کر تحیر زدہ سا گویا ہوا۔ پرستان میں ندا چوڑیاں پہنتی ہوئی شوخی سے بولی تھی، اچھا اب معلوم ہوا چڑیلیں پریوں کا روپ کس طرح بدلتی ہیں۔ احسن بھائی، آپ ہمیں چڑیل کہہ رہے ہیں؟ فیروزی و سیاہ کٹ ورک سوٹ میں نک سے تیار عمیرہ شکایتی لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارے ارے، تمہیں کون چڑیل کہہ رہا ہے؟ اتنی چڑیلوں میں تم ہی تو ایک پری ہو، معصوم پری، اور وہ کہاں ہے ان سب کی ملکہ؟ اس کی متلاشی نگاہیں یہاں وہاں تھیں قبل اس کے کہ ہم تمہارا حلیہ بگاڑ دیں۔ یہاں سے 9 تو 11 ہو جاؤ۔ وہ سب مل کر بولیں تو اسے وہاں سے بھاگنا ہی پڑا تھا۔ یا وحشت، اندھے ہو گئے ہو کیا تم؟ وہ دروازے سے نکل رہا تھا، مسکان اندر داخل ہو رہی تھی، نتیجتاً زبردست ٹکر ہوئی تھی۔ سوری مدام، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرایا، بلکہ آپ کے حسن کی چکا چوندھ نے میری آنکھیں خیرہ کر دی تھی۔ ایسی حالت میں کہاں کچھ نظر آتا ہے؟ آپ خفا نہ ہوں اور اگر برا نہ مانے تو اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی؟ وہ بالکل اس طرح بن رہا تھا گویا پہلی بار اسے دیکھ رہا ہو۔
ये ओवर एक्टिंग किसी और के सामने करना, समझे? हटो मेरे रास्ते से। ओह, ये तुम ही हो मुस्कान बीबी। मुंह खोलते ही असलियत जाहिर हो गई। सच, जुबान की बदसूरती चेहरे की खूबसूरती को भी जाहिल कर डालती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी चंद लम्हे कबल तुम कितनी खूबसूरत नजर आ रही थी, मगर जुबान ने जाहिर कर दिया कि तुम वही बदमजाज, बदसूरत, बदअक्ल कजन हो जिसको हर लम्हा मुझे भुगतना होता है। उसकी जुबान रवां थी। तुम्हारी जुबान की खारिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इलाज क्यों नहीं करवाते? दवा ही तो लेने आया हूँ तुम्हारे पास। सॉरी, मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ, बदअक्लों की तो हो। एनीवे, ये बहस का टाइम नहीं है, फटाफट चाय बना कर दो वहाँ सब चाय के लिए। सॉरी सॉरी, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है चाय वाय के लिए, किसी और के पास जाओ। मैं अभी तैयार हुई हूँ, मेरा फेस खराब हो जाएगा। उसने शाने उचकाकर तेजी से आगे बढ़ना चाहा। एसन ने उससे भी फुर्ती से भागकर उसका बाजू पकड़ लिया। कोई मुआफी वाफी नहीं चलेगी, चाय तो तुम्हें बनाकर देनी पड़ेगी। सुबह से अब तक कितने कप पी चुका हूँ मगर मजा नहीं आया। यही शिकायत छोटे चचा भी कर रहे थे। मैंने कह दिया मुस्कान से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। तो बोले दुरुस्त कह रहे हो। मैंने कहा बनवा कर लाऊं। गोया हुए नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी हमारी मुस्कान बेटी इतनी सादतमंद और फर्माबरदार है कि हमारी ख्वाहिश सुनते ही फौरन चाय बना कर देगी। वो उसे इसी तरह पकड़े पकड़े किचन में ले आया था और उसे मजबूरन चाय बनाकर देनी पड़ी थी, लेकिन उससे भरपूर बदला लेने का वो तहैया कर चुकी थी। जानबूझकर ट्रॉली में एक मग कम रखा था। एहसन के जाते ही मग में चाय उंडेलकर 2 टीस्पून नमक के भर भर कर डाले और मासूम सी सूरत बनाकर वहां पहुंच गई। थैंक्स, मैं अभी लेने आ ही रहा था। सबको चाय मिल गई, मैं रह गया। सब बुजुर्ग वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वो ऐसे ही मुहज्जब बन जाया करता था जैसे इस वक्त उसने खासे मुहज्जबाना अंदाज में मग थामा था। मुस्कान मग देकर छोटे चचा के करीब बैठ गई ताकि उसकी मुज़क्का खेज होने वाली हालत से लुत्फ अंदोज हो सके। उसकी निगाहें आहसन की जानब ही थीं और उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। एहसन ने जैसे ही चाय का पहला घूंट भरा, उसकी आंखें हलकों से उभर आई थी। वो बुरी तरह झुरझुरी लेकर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? बैठकर चाय पियो। मुझे तुम्हारी ये आदत सख्त नापसंद है, खड़े खड़े खाने पीने की। घर में छोटे चचा खासे मजहबी वाक़या हुए थे। उनका वक्त अमूमन सुन्नतों की पैरवी करते और करवाते गुजरता था। मुस्कान ने उनकी मौजूदगी के पेश नज़र ही ये प्लान तरतीब दिया था। इसके बायस वो उनके करीब बैठी थी और उसके प्लान की कामयाबी का आगाज हो चुका था। चचा जान, चाय, इतनी गरम गरम चाय पीने की जरूरत ही क्या है? कबल इसके कि वो उसकी पोल खोलता, झट मुस्कान मासूमियत से बोली, जबकि उसकी मुस्कुराती आंखें कह रही थीं, देखा बच्चू, कैसा बदला लिया। जवाबन उसने भी आंखों की जुबान में धमकी दी कि वो छोड़ेगा नहीं। चाय तो बहुत मजेदार बनाई है हमारी बेटी ने। छोटे चचा उसके सर पर हाथ रखकर शफकत से गोया हुए तो सबने ही तायीद की थी, जबकि वो बड़े मजे से चाय पीने के दौरान एहसन के चेहरे पर फैलने वाले बेबसी, बेचारगी और मजबूरी के दिलनशी नज़ारे देखती रही। हर घूंट पर उसकी शक्ल देखने वाली होती थी। आम तौर पर वो ऐसी चाय पीना तो दरकिनार देखना भी पसंद नहीं करता था, मगर अब मजबूरन चचा जान की वजह से चाय पीने पर मजबूर था। उसके फरार के तमाम रास्ते वो मजदूत करके बैठी थी। अब अपनी खैर मनाओ तुम। वो मग समेट रही थी जब वो खूनख्वार लहजे में सरगोशी करके गया था। बारात बहुत धूमधाम से वक्त पर मैरिज गार्डन पहुंची थी। फूलों से उनका इस्तकबाल किया था। हुमैरा भाभी दुल्हन बनकर बेहद हसीन लग रही थी। अहमर भाई पर भी अजहद निखार आया था। उनकी शानदार जोड़ी को सबने सराहा था। बेपनाह खुशियों के हजूम में सबकी तरह वो भी मस्त थी। इस दौरान पूरी तकरीब में लाशौरी तौर पर किसी की भरपूर निगाहों की तपश वो खुद पर महसूस करती रही थी। मायूं, मेहंदी, बारात, रुखसती, हर वक्त निगाहों का हिसार उस पर रहा था और बेसाख्ता देखने पर हर बार आहत को ही मुतवज्जो पाकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वो अजहद सोचने के बावजूद न समझ सकी कि उसका इस तरह देखने का मकसद क्या है। एहसन से वो छुपती रही थी। जहां वो उसकी जानिब बढ़ता, वो तेजी से किसी और तरफ हो जाती। वो उसे घूर कर रह जाता। वो जानती थी उसने धमकी दी है और जब तक उसे अमली जामा न पहना दे, उसे सुकून करार न मिलेगा। घर में दुल्हन आ चुकी थी। उनके साथ मुख्तलिफ रस्में अदा की जा रही थी। वो जो फिरोजी ब्लू लहंगे सूट में मलबूस, जिस पर भारी काम था, से घबरा कर सूट चेंज करके कमरे से निकल ही रही थी कि दूर से आते एहसन को देखकर खतरे की बू उसने सूंघ ली थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। राहदारी दूर तक सूनी पड़ी थी। लॉन में भी कोई न था। तमाम लोग हॉल रूम में दुल्हन के गिर्द जमा थे। कोई उसकी मदद को न था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। वो मताश खड़ी थी। छुपो, कहाँ तक छुप सकती हो? क्या समझ रही थी? मेरा हशर करके बच जाओगी?
احسن مسکراتا ہوا مخاطب ہوا تھا اور تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مقابلہ برابر ہوا، تم نے زبردستی چائے بنوائی، میں نے زبردستی چائے پلوائی، اب تم کس بات کا بدلہ لوگے؟ اور ہم دوست بھی تو ہیں، دوستوں میں ایسا چلتا رہتا ہے۔ اس نے فوراً ہی پسپائی اختیار کر کے دوستانہ رویہ اپنایا۔ مقابلہ برابر ہوا ہے، بدلہ برابر نہیں ہوا، اور میں دوستی کا لحاظ رکھ کر ہی صرف تمہاری یہ چوٹی جڑ سے اکھیڑوں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ دیکھو میرے بالوں کو ہاتھ مت لگانا، وہ پیچھے ہوتی ہوئی چیخی۔ اوہ اپنے بال تمہیں اتنے عزیز، اور میرے حلق کا جو تم نے بیڑا غرق کیا وہ کیا؟ اس نے بھاگتے ہوئے مسکان کی چوٹی پکڑ لی تھی۔ درد سے اس کی چیخ نکل گئی، اوپر سے اترتا ہوا آہت تیز تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں سخت ناگواری، ناپسندیدگی تھی۔ پلیز آہت بھائی، اس جنگلی ریچھ سے بچائیں مجھے پلیز۔ وہ بے ساختہ مدد کے لیے اسے پکار بیٹھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر مسکان کی چٹیاں آزاد کرائی۔ وہ لپک کر اس کے پیچھے ہو گئی۔ یار تم درمیان میں نہ بولو تو ہی اچھا ہے۔ تم احمر بھائی کے ساتھ بیوٹی سیلون گئے ہوئے تھے جب اس نے مجھے چائے میں نمک ڈال کر ایسی خطرناک چائے پلائی تھی کہ میرے حلق میں ابھی تک خراشیں پڑی ہیں، معدہ زخمی ہو گیا ہے اور آنتیں درد سے بلبلا رہی ہیں۔ کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا مجھ سے، اب جب تک میں انتقام نہیں لے لیتا سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے آہت کو آگے سے ہٹانا چاہا۔ نہیں نہیں آہت بھائی، آپ یہیں کھڑے رہیں۔ وہ اس کی پوچھ سے لگ گئی۔ اپنی شرارت اسے بری لگ رہی تھی۔ احسن کس قدر ڈھیٹ ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنا کہا ضرور پورا کرے گا، خواہ چوٹی جڑ سے علیحدہ نہ کرے، مگر زج کرنے کا انداز ہی اذیت ناک ہوتا تھا۔ فی الوقت یہ پناہ گاہ ہی محفوظ ترین تھی۔ وہ ہاتھ اس کے بازوں پر رکھے، چہرہ شانے پر ٹکائے، بے حد نزدیک کھڑی تھی، اور اس کے نرم گرم پر حرارت وجود کے لمس سے آہت کے حواس سنسنا اٹھے تھے۔ ایک لمحے میں اس کے اندر تلاطم برپا ہوا تھا، رگوں پہ میں ایک سرور تھرکنے لگا تھا، عجیب سرشاری یہاں سے وہاں تک پھیلتی چلی گئی۔ اس کی امنگوں کو رنگ مل گئے تھے، جذبوں کی شوریدہ سیری انگ انگ میں پھیلتی چلی گئی، اور دل ہر درمی سے فیصلہ صادر کر چکا تھا کہ صرف تم، کسی اور کے لیے دروازہ دل ہمیشہ کے لیے مقفل ہو چکا تھا۔ دل کے فیصلے سے وہ بھی متفق تھا، بہت سے وسوسوں کے باوجود۔ فیصلے اہم ہوں تو کرنے میں وقت لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات زندگی کے ایسے اہم ترین فیصلے لمحوں میں ہو جاتے ہیں اور تا حیات نہیں بدلتے۔ ایسا ہی مضبوط فیصلہ اس وقت ہوا تھا۔ وہ اس کی دلی کیفیت و جذباتی چپکلش سے بے خبر پیچھے شانے سے چہرہ ٹکائے کھڑی تھی۔ اوکے، اس کی جانب سے میں معافی مانگ رہا ہوں، سوری تمہارے سوری کرنے سے میری تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ معاف کر دو نا پلیز، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ ہال روم سے خوب کہہ کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جہاں نامعلوم کون کون سی رسمیں دلہن کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے اس کی طبیعت مچلنے لگی تھی۔ وہاں جانے کی جلدی میں وہ خود بول اٹھی تھی، مگر جواباً وہ انکار کر رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کر کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ہال روم کی طرف بڑھ گیا۔ آسن نے حیرانی سے آہت کا رویہ دیکھا تھا، پھر کوئی سوچ کر اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی اسی طرف بڑھ گیا۔ ولیمے کے ایک ہفتے بعد احمر اپنی دلہن کو لے کر ہنی مون کے لیے ہنزا، گلگت، کلام وغیرہ روانہ ہو گیا، اور گہما گہمیوں کی جگہ سکوت چھا گیا تھا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ بدلتے وقت کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں ناگزیر تھیں۔ احمر کاروبار کے سلسلے میں باہر شفٹ ہو گیا تھا۔ احد نے اپنے پاپا کی خواہش پر ان کے بزنس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ احسن کی پوسٹنگ ہری پور سے آگے محکمہ جنگلات میں بطور فارسٹ آفیسر ہو گئی تو وہ وہاں چلا گیا۔ گھر میں ہر سمت ہی سناٹوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ احسن کے جانے سے گھر کے در و دیوار بھی اداس و خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی ذات گویا رونقیں شوخیاں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہر سمت پر ہول سناٹا تھا۔ وہ سب ساتھ تھے، بولتے باتیں کرتے تھے، لیکن یکلخت ہی لفظوں پر سنجیدگی اور بردباری کی برف سی جم گئی تھی۔ احسن کی شوخیاں، شرارتیں، چٹکلے نما باتیں ان سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ خصوصاً ان سب میں اس کی حالت بہت مخدوش تھی۔ وہ ایک لمحے کو بھی اسے بھلا نہ پائی تھی، اور اکثر اسے یاد کر کے بے اختیار رو پڑتی تھی۔ ان دنوں اس کی کیفیت عجیب تھی، کھوئی کھوئی، روئی روئی، اداس و بے قرار، اجاڑ ویران، گھنٹوں لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی، ارد گرد سے بے خبر، احسن کی فریم شدہ تصویر ہاتھوں میں لیے گھورتی۔ کبھی ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ ہوتی تو کبھی کنول نما آنکھوں سے اشک قطرہ قطرہ رخساروں پر بہتے رہتے۔ اس دوران وہ اپنے شغل میں اتنی محو تھی کہ اسے کسی کی پرواہ، کوئی ہوش نہ ہوتا تھا۔
یہ منظر ایک بار نہیں اتفاقاً کئی بار احد نے دیکھا تھا اور اس کے اندر اذیت ناک کر پھیلتا جاتا، وہ اپنی ہی آگ میں بھسم ہونے لگتا۔ عجیب کیفیت تھی اس کی بھی، جہاں ایک خوبصورت جذبہ دل کی زمین میں جڑیں پھیلا رہا تھا، وہیں بدگمانی و شک کا بیج بھی نمو پا گیا تھا۔ جہاں چھوٹی چھوٹی بےمانی باتوں سے دوسرے طرز کے مطلب اخذ کر کے خوب پنپ رہا تھا، بلا کی غلط فہمی و بے اعتباری اس میں سما گئی تھی۔ مسکان جتنی رگو جاں سے قریب تر لگتی تھی، دوسرے پل ہی شک کا زہر اسے اتنا ہی دور کر دیا کرتا تھا۔ عجیب متضاد احساسات و جذبات کا شکار رہنے لگا تھا۔ اسے کھونا زندگی کھونے کے مترادف تھا اور پانا بھی بے سکونی کی علامت بن گیا تھا۔ اس کی یہ کشمکش مما سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اسے بھی فیصلہ سننے کی جلدی تھی، سو انہیں وہ اپنی خواہش بتا بیٹھا تھا اور آنن فانن وہ اس کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ وہ حیران تھا اور کئی دنوں تک اسے یقین پر بھی خواب کا ہی گما رہا تھا۔ شعوری طور پر کوئی خوف تھا جو اسے پر یقین ہونے سے روکے رکھتا، اور اسی ششوپج میں مسکان نے آ کر اس کی زندگی میں حقیقت کے رنگ بھر دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، جسے چاہا اسے پا لیا تھا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی بھلا کیا ہو سکتی تھی۔ گزری ہر بات ذہن کی سلیٹ سے صاف ہو چکی تھی۔ مسکان کی سنگت میں زندگی اپنے پورے حسن کے ساتھ سامنے آئی تھی۔ اس کی چاہتے عروج پر تھی کہ کچھ ہفتے بہت خوشگوار اور حسین گزرے تھے کہ ایک روز باتوں کے دوران اچانک اسے احسن یاد آ گیا، اور پھر اس کی زبان پر احسن کی ہی باتیں تھیں۔ اس کی شرارتوں کے قصے، شوخیوں کی کہانی، وہ جو سب کچھ بھلا کر اسے پانے کی خوشی میں گم تھا، کہ اس کے اندر کا شک بیدار ہو گیا۔ اس کی بے اتنائی غیر یقینی پھر وجود پا چکی تھی۔ وہ مرد تھا، کس طرح اس کے منہ سے دوسرے مرد کی تعریفیں سن سکتا تھا؟ پہلے پہل اس نے درگزر کرنے کی کوشش کی، نظر انداز کیا، مگر مسکان کی سادگی تھی یا نہ سمجھی، جو وہ مرد کی فطرت کو نہ سمجھتی تھی، کہ اس کی زوجیت میں آنے کے باوجود احسن کے متعلق گفتگو کرتی تھی، اور وہ ہر بار یہی انتظار کرتا رہ جاتا کہ وہ بھی تو کبھی اس کی گفتگو کا حصہ بنے، کبھی تو وہ اس کے متعلق بھی اس طرح پیار سے گفتگو کرے۔ وہ بھی تو احسن کی طرح اسی گھر میں رہتا تھا، احسن کی طرح اس کا بھی کزن کا رشتہ تھا، مگر نہیں، شاید کزن کے علاوہ بھی ان کا کوئی رشتہ تھا، ایسا اٹوٹ و حسین رشتہ جو وہ اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر موجود رہتا تھا۔ وہ تو کہیں بھی نہیں تھا، نہ اس کی سوچوں میں، نہ خیالوں میں، نہ ہی دل میں، وہ اس سے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی اتنا ہی دور تھا۔ یہ خیال اسے ڈسٹرب رکھنے لگا، وہ تندہی غصے کا شکار رہنے لگا۔ ساری محبت جذبات ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، احسن سے اسے شدید ترین نفرت ہو چکی تھی۔ شکل دیکھنے کو مسکان کی دل نہ چاہتا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی ایک لمحہ گوارا نہ تھی۔ اس کی موجودگی دلی تقویت کا باعث بھی تھی۔ باہر بارش کی رمجم جاری تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے خفا خفا جاگ رہے تھے، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے دلکش چہرے پر پھسلتے آنسو دیکھ رہا تھا، لیکن دل پر بدگمانی کے بادل اتنے گہرے چھائے تھے کہ سچ مچ سو گیا۔ درخت دھرتی کا حسن ہے، زمین کا زیور ہیں، اور ماحول کو حسن و رونائی بھی عطا کرتے ہیں، لیکن جس سنگ دلی و عاقبت نااندیشی سے اس خزانے کو مفاد پرست ذاتی اغراض کے لیے استعمال کر کے ضائع کر رہے ہیں، وہ سنگین خطرات ہی کا باعث نہیں بلکہ ناقابل معافی جرم ہے۔ جس قدر تیزی سے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے زمین میں پھیلنے والی نت نئی مہلک بیماریاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ جس طرح صدیوں پہلے موجود جانوروں کی تصویروں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہ زندہ تھے اور اسی دنیا میں موجود تھے، اسی طرح ہم سے بعد آنے والی نسلیں بھی شاید ہماری طرح ہی تصویروں میں اپنے لوگوں کو دکھایا کریں گے کہ عرصہ قبل جنگلات ہوتے تھے اور درخت ہوتے تھے، جو بہت حد تک قدرتی آفات سے بچاؤ کا باعث بنتے تھے، خوبصورت سکون، تازگی بھری ہوا کے علاوہ۔ میرا نہیں خیال کہ درختوں کے بغیر زندگی باقی رہ سکتی ہے۔ پھر بھی تم نے یہ بہت اچھی بات بتائی، میں کل ہی سے اپنے کالج سے ایک نئی مہم کا آغاز کروں گا، درخت اگاؤ زندگی بچاؤ کے عنوان سے۔ گلی گلی، محلہ محلہ، سڑک سڑک لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے۔ چھوٹی پھپھو کے بیٹے منیر نے، جو خاصا محب وطن تھا، نے فوراً عزم ظاہر کیا تھا، احسن بھائی، وہاں جنگل میں کیا شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ امیرا، جو بڑے غور سے اس سے وہاں کی باتیں کرتے سن رہی تھی، استفسار کر بیٹھی، اور احسن کے جواب دینے سے قبل ہی احمد نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ یہ تمہارے پیٹ میں کیوں بل پڑا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ دانستہ شوخی سے بولتا خاموش ہوا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ فوراً بولو، تمہیں بھی کیا ٹی وی والوں کی طرح بریکس کی عادت پڑ گئی ہے؟ سمیرا منہ بنا کر بولی۔ عالیجا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ وہ شرارتی نظروں سے احسن کی جانب دیکھتا ہوا گویا ہوا۔ امان دی، احسن کا شاہانہ انداز اس کی ہی مرضی کا تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امیرا آپ کو احسن بھائی کہتی ہیں، تو کیا آپ کے بچے آپ کو ماموں پکاریں گے؟
اپنی بات مکمل کر کے احمد برق رفتاری سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ چند لمحے تو وہ تینوں عمیرہ، سمیرہ، منیر ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے کہ سمجھے نہیں تھے، جبکہ حسن مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائے مسکراتی نظروں سے عمیرہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کب سے یہ چکر چل رہا ہے چپکے چپکے؟ سمیرہ اور منیر نے ایک دم ہی شور مچا ڈالا تھا۔ عمیرہ نے غصے سے احسن کی جانب دیکھا اور اس کی والہانہ نظروں کے جواب میں پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ارے بھئی چکر چلا کہاں ہے؟ ابھی چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر اس احمد نے سب الٹ دیا، کمبخت کہیں کا۔ 10 روٹیاں ہضم کر سکتا ہے لیکن 2 باتیں اس کا ہاضمہ خراب کر ڈالتی ہیں۔ نامعلوم یہ عورتوں والی خصوصیت کہاں سے آئی ہے اس میں؟ عمیرہ میری بات سنو۔ وہ ان کو جواب دیتا ہوا عمیرہ کے پیچھے بھاگا تھا اور ان کے پیچھے وہ دونوں۔ اس دن وہ سب کھانے کے بعد جمع تھے۔ موضوع احسن کی طرف سے دی جانے والی پارٹی تھی جو وہ ان کی شادی کی خوشی میں دے رہا تھا۔ اس تیز رفتار وقت میں کبھی کبھی ہونے والی ایسی ہی پارٹیز میں تمام رشتہ داروں کو مل بیٹھنے کا موقع ملا کرتا تھا۔ سو اس پارٹی کے انتظار میں سب ہی تھے، مگر احد کے انکار نے سب کو بددل کر دیا تھا۔ کیوں انکار کر رہے ہو احد؟ میں نے مکمل تیاریاں کر لی ہیں، میں انکار نہیں سنوں گا۔ احسن نے سنا تو وہ بھاگا چلا آیا۔ میں آج کل بے حد مصروف ہوں، نئی فیکٹری کا کام لاسٹ سٹیج پر ہے۔ اسی ماہ کے آخر تک اس کی اوپننگ کرنی ہے۔ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اس مصروفیات کے باعث میں گھر میں بھی بالکل ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، پھر کوئی پارٹی اٹینڈ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احسن کے انداز میں جس قدر خلوص و اپنائیت تھی، احد کا رویہ اسی قدر ہی اسپاٹ و بے تاثر تھا۔ چند گھنٹے نکال سکتے ہو یار تم؟ میں تمہاری شادی اٹینڈ نہ کر سکا تھا، اب سوچا تھا خوشیاں مناؤں گا، لیکن میں نے کہا نا ٹائم نہ دے پاؤں گا، سوری۔ وہ انسنی کرتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا اور احسن نے اس انداز میں شانے اچکائے تھے جیسے اس کا طرز عمل سمجھ سے باہر ہو۔ بیٹا تمہارے پاس تو وقت نہیں ہے اور شاید نہ ہی خلوص، مروت و لحاظ، لیکن ہم ابھی ان جذبوں سے عاری نہیں ہوئے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ، ہم عمروں سے محبت زندہ ہے اور انہی صفات کے باعث ہماری عزت و اہمیت قائم ہے۔ لیکن تم نے جو یہ وتیرہ اپنایا ہے یہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا۔ وہ آفس جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ مما نے سنجیدگی سے کہا تھا، اوہ مما کیا ہوا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ آپ ناراض ہیں؟ وہ پریشان سا گویا ہوا۔ شاباش ہے بھئی تمہاری بے خبری کو۔ احسن نے پارٹی میں تمہیں بلانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا، تم نے اسے اپنے باپ اور چچاؤں کو سب کو انکار کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میں اتنی بے مروتی کہاں سے آ گئی، پہلے تو تم ایسے نہ تھے۔ مما سچ مجھے بالکل فرصت نہیں ہے، اس نے بریف کیس نیچے رکھ کر ماں کے شانوں پر بازو رکھ کر لاڈ سے کہا تو انہوں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ لائٹ گرے پینٹ کوٹ میں اس کی شخصیت شاندار لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید وجیہہ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ بظاہر تو وہ بہت خوش و خرم لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جو ان کی ممتا کو بے چین کر گئی تھی۔ آئی تو وہ اس کی خبر لینے کے ارادے سے تھی، مگر اس وقت ایک عرصے بعد انہوں نے اسے نزدیک سے دیکھا تھا اور ان کے اندر ایک اضطراب پھیل گیا۔ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا پہلے جیسی شادابی و سکون اس کی ذات سے مٹ گیا ہے، عجب مزمحل، اداس و دل گرفتہ سا ہو گیا ہے۔ پہلے وہ مسکراتا تو اس کی آنکھیں بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیتی تھیں، مگر آج اس کی آنکھیں پرسوز نوحہ کنا تھیں اور مسکراہٹ بھی مصنوعی تھی۔ سمارٹ تو وہ بچپن سے تھا، مگر اس وقت کمزور اور لاغر دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے تمہیں؟ تم ہم سب سے غافل تو ہوئے، لیکن اس سے بھی لاپرواہ و بے نیاز رہنے لگے ہو جس کو بڑے ارمانوں اور چاہتوں سے اپنی زندگی کی شریک بنا کر لائے تھے۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ یہی سوال دروازے کے پیچھے کھڑی مسکان کے دل سے بھی ابھرا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ خوشی غم کا سوال نہیں ہے مما، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بزنس کی وجہ سے، اس نے ان کے شانوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ مانتی ہوں زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کاروبار لازمی ہے، پر بیٹے جہاں رشتوں کے تقاضے آتے ہیں وہاں بڑی سے بڑی شے کی بھی اہمیت صفر ہو جاتی ہے۔ رشتے کاروبار پر غالب آ سکتے ہیں، کاروبار رشتوں پر نہیں۔ ہر شے کا اپنی جگہ ایک مقام، ایک رتبہ ہوتا ہے اور وہی یہاں کامیاب ہوتا ہے جو ہر ایک کے مقام اور رتبے کو مقدم رکھتا ہو۔ رات کو احسن سب گھر والوں کو پارٹی دے رہا ہے کسی ہوٹل میں، ہم بڑوں نے منع کر دیا ہے، یہ سب کزنز مل کر جا رہے ہیں۔ تمہاری تینوں پھوپھیوں کے بچے بھی آئیں گے، اگر ہو سکے تو کوشش کرنا آنے کی، ورنہ میں مسکان کو تو ضرور بھیجوں گی۔ وہ اسے مطلع کر کے چلی گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ اس کی پیشانی پر ان گنت شکنوں کا جال بنتا چلا گیا تھا۔ چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا
وہ چند لمحے وہاں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر ملازم کو بریف کیس کار میں رکھنے کا حکم صادر کرتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ مما کو وہاں سے جاتے دیکھ کر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ سنو، وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی کہ وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ جی؟ برسات والے واقعے کے بعد سے ان دونوں میں برائے نام گفتگو ہوتی تھی۔ تم کسی پارٹی میں نہیں جاؤ گی، اگر گئی تو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنا۔ اس نے ایک ایک لفظ جما جما کر خونخوار لہجے میں ادا کیے تھے۔ اس کا آخری جملہ اس کا اوسان خطا کر گیا تھا۔ دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنے جملوں کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ اور پھر کیسی پارٹی اور کیسی خوشی، اس کی دنیا ہی زلزلوں کے جھٹکوں پر تھی۔ محبت کا تاج محل، امید کی کرنیں، آس کے دیے سبھی تو اس نے ایک جھٹکے میں ایک جملے سے توڑ ڈالے تھے۔ آہت سے ناتا جوڑنے کے بعد اس کا سابقہ آنسوں ہی سے تو پڑا تھا۔ بعض اوقات اسے محسوس ہوتا اس کا تعلق آہت سے نہیں آنسوں سے بندھا ہے۔ پھر آج تو اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ رو رو کر اس کے سر میں درد ہو گیا تھا، آنکھیں سوج گئی تھیں، پپوٹے بھاری ہو گئے تھے۔ امیرا اسے تیار ہونے کا کہنے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر الٹے قدموں بھاگی تھی، اور تھوڑی دیر میں پورا کمرہ مما، چچی سمیت تمام ہمدردوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان سب سے اس نے سر میں درد ہونے کا بہانہ کیا۔ اول ان سب میں مثالی محبت تھی، دوم اس وقت سوال پارٹی کا تھا، جو اس کے بغیر منانے کا سوال ہی نہ تھا۔ سو ہر قسم کی ترکیبیں ٹوٹکے اس پر آزمائے جانے لگے۔ کوئی نیم گرم تیل کی مالش میں جتا تھا تو کوئی سر دبانے، کوئی وکس لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی، مسلسل نہ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ سب اس کی اندرونی حالت سے بے خبر، اس کے انکار کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ خوف، پریشانی و فکر سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ کس طرح انہیں بتاتی کہ وہ کس دھمکی کے خوف میں جکڑی ہوئی بے بس ہے۔ بہو چلی جاؤ، گھر سے باہر نکلو گی تو خود بخود ہی طبیعت بہتر ہوگی، درد بھاگ جائے گا، گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ مما کے کہنے پر تمام کزنز نے ساتھ خوشی سے ہورے کا نعرہ مارا تھا، لیکن مما وہ عہد، وہ مشکل میں تھی کہ کس طرح بتائے۔ رہنے دو، اس کی پرواہ مت کرو، جاؤ تم۔ ان کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ مزید وہ کچھ کہتی تو کوئی بعید نہ تھا کہ وہ ناراض ہو جاتی۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، کس طرح انہیں ان کے بیٹے کا فرمان سنائے۔ اگر بالفرض سنا بھی دے تو وہ اس پابندی کا جواز مانگے گی جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسی وقت احسن تیار ہو کر آ گیا تھا۔ جب اس نے سنا تو ایک جمپ میں بیڈ پر پہنچا تھا اور دوسری جمپ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے نیچے لگائی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ اس کے آگے ہار گئی تھی۔ پارٹی حسب توقع بہترین رہی تھی، سب نے علاوہ اس کے خوب انجوائے کیا تھا۔ وہ ان کے درمیان زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی، اور اسے جس بات نے مسرت بھری حیرت میں مبتلا کیا وہ امیرا اور احسن کی بے تکلفی تھی۔ اس کی جھکی نگاہیں، شرمیلی مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلے کوس و قزح کے دلکش رنگ گواہ تھے کہ وہ احسن کے جذبوں کی گہرائی میں اتر چکی تھی، اور کزنز کی چھیڑ چھاڑ بتا رہی تھی کہ بات چھپی نہیں رہی ہے۔ حیرت ہو رہی ہے نا کہ کس طرح سب کو معلوم ہوا۔ آئس کریم کھاتا ہوا احسن اس کی نگاہوں کے سوال کو پڑ گیا تھا۔ ہاں، اور ازحد مسرت بھی۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ امیرا اس کے بازو سے لگ گئی تھی۔ شرما کر اس نے مسکرا کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا۔ جو بات کسی کو پھیلانی ہو وہ بات احمد کو یہ کہہ کر بتا دو کہ بھئی کسی کو بتانا مت، اور آپ بے فکر ہو جائیں۔ دوسرے دن آپ سو کر اٹھیں گے تو گھر والوں کے علاوہ پورے محلے دار، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ گلی میں آنے والے سبزی فروش، دودھ فروش، بلکہ جھاڑو لگانے والے جمع دار تک اس بات سے واقف ہو چکے ہوں گے، اور سب ایک دوسرے سے یہی کہیں گے، کسی کو بتانا مت۔ احسن نے احمد کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو احمد بھی خاصی ڈھٹائی سے ان سب کے ساتھ ہنس پڑا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خالی تھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ وہ باتھ روم میں ہے۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نائٹی پہن کر باہر آئی تو نائٹ سوٹ میں ملبوس راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس کی سہمی ہوئی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا اپنی سرخ سرخ انگارہ آنکھوں سے۔ یک ٹوک بنا پلکیں جھپکائے وہ تھرا گئی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، پورے 10 منٹ گزر گئے۔ وہ اسے اسی طرح بنا پلک جھپکائے گھور رہا تھا۔ گھبراہٹ، خوف، بدحواسی اس پر سوار تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، دل بے قابو تھا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، بلکہ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں نے منع کیا تھا نہ جانے کو، پھر کس کی اجازت سے گئی تھی؟ میں نہیں جا رہی تھی، مگر مما کے اصرار پر جانا پڑا، اور احسن بھی۔ احسن، 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 نفرت ہو گئی ہے مجھے اس نام سے۔
وہ ایک دم ہی چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انداز اتنا غضبناک تھا کہ وہ بکھلا کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ اتنا ہی عزیز ہے وہ کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو کیوں مجھے الو بنایا؟ کیوں اسے دل میں چھپا کر مجھ سے شادی کی؟ اس کی محبت میں اتنی ڈوب چکی ہو کہ میں تو کہیں تمہیں نظر بھی نہیں آتا۔ تمہارے خیالوں، خوابوں، سوچوں میں میرا تو کہیں گزر ہی نہیں ہے۔ سب جگہ اس کا قبضہ ہے، بلکہ تم پر مکمل وہی چھایا ہوا ہے۔ احد، احد سٹاپ اٹ، بکواس بند کریں اپنی۔ وہ کس انداز سے، کس لہجے میں اس کے اور احسن کے پاکیزہ تعلقات کا موازنہ کر رہا تھا کہ اسے خود سے گھن آنے لگی۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئی تھی۔ بکواس؟ اب تمہیں میری باتیں بکواس ہی لگیں گی۔ نادانی، خود فراموشی کے بھنور سے تو میں آج نکلا ہوں۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا جو سب جانتے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تمہاری تمنا کر بیٹھا۔ کیا مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اور احسن ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہو، کتنا پسند کرتے ہو، ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے؟ وہ تمہارے اشاروں پر ناچتا تھا، تم اس کے کہنے پر چلتی تھی۔ اس سے ملنے پر کتنی خوش ہوتی ہو۔ کبھی مجھے دیکھ کر ایسی مسکراہٹ تمہارے چہرے کو روشن نہیں کرتی؟ کبھی میرے ساتھ باہر جانے کی خواہش نہیں کی؟ آج اس کے ایک اشارے پر میری بات رد کر کے چلی گئی۔ بس، بس بہت ہو چکا۔ مزید بے حیائی میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی۔ میں قریب رہ کر بھی تمہاری قربت کو ترسوں اور وہ مزے سے میرے حقوق غصب کرتا جائے۔ احد، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، ہوش میں اب آیا ہوں، لیکن کسی سے زیادہ میں اپنے دل سے مجبور ہوں کہ چاہنے کے باوجود تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا، اور تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، شریف عورتوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھو۔ اب میری بیوی ہو اور میری بن کر رہو، بھول جاؤ کہ پہلے کسی کی محبوبہ تھی۔ خاموش رہنے والی زبان زخم پر زخم لگا رہی تھی۔ وہ ششدر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے وجود سے جیسے کسی نے روح کھینچ ڈالی تھی۔ احد کے لبوں سے نکلا غلط فہمی اور بداعتمادی کا زہر اس کی سماعتوں سے اتر کر شریانوں میں پھیلنے لگا۔ اذیت سے اس کا روم روم جلنے لگا۔ احد کے لفظ نہیں، خار تھے جو اس کی روح تک میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کا سرخ چہرہ، لہو رنگ آنکھیں، اس کی حالت اس وقت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی کہ مارے سہم کے کچھ نہ بول پائی۔ اپنی صفائی میں ایک لفظ منہ سے نہ نکل سکا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اس سے کہے وہ جو سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ وہ اور احسن تو صرف دوست ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کا پرپوزل قبول نہ کرتی، اس سے اتنی شدید محبت نہ کرتی کہ اس کی تمام جفاؤں کے باوجود ابھی بھی صرف اور صرف اس کی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ وہی تو اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد تھا۔ لیکن اسے کس طرح کہتی؟ وہ جس حالت میں تھا، کہاں اس کی وفاؤں پر اعتبار کرتا؟ وہ اس پر یقین رکھتا ہی نہیں تھا، ورنہ اس طرح اس کے کردار کی دھجیاں نہ بکھیرتا۔ وہ ان لمحوں میں خود کو بری طرح گھائل محسوس کر رہی تھی۔ جس شخص کو اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا، وہی بے اعتبار نکلا تھا۔ اس کے رویوں، جذبوں اور محسوسات کو جان نہ پایا تھا۔ خود نہ جانے اس بداعتمادی کی آگ میں کب سے جل رہا تھا اور اسے بھی الاؤ میں گرا چکا تھا۔ اس کی اذیت انتہاؤں کو چھونے لگی، رگ رگ چٹکنے لگی، اندر گھٹن بڑھنے لگی تو آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مت بہاؤ یہ مصنوعی آنسو، مجھ پر ان کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اس سے ملنا تو دور، کبھی نام بھی لیا تو اپنا انجام سوچ لینا۔ وہ غصے میں کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے وہ کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے دن وہ آفس سے آیا تھا کہ لان میں گھنے درختوں کی آڑ میں اسے گلابی آنچل لہراتا ہوا نظر آیا۔ پہلے تو وہ ٹھٹک کر رک گیا، پھر ایک دم ہی کوئی خیال بجلی کی مانند کوندا تھا۔ وہ دبے قدموں سے اس جانب بڑھ گیا تھا اور اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہاں احسن اور مسکان ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود اسے ملے بغیر رہ نہ سکی تھی اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی خواہشوں کو سیراب کرنے چلی آئی تھی۔ وہ خود سے خفا ہو گیا، ناحق اس ہرجائی بے وفا کی خاطر۔ کل رات سے اب تک فکر مند و غمزدہ تھا کہ جذبات میں نامعلوم کیا کیا اسے کہہ گیا تھا۔ جب اترا تو ندامت محسوس ہونے لگی تھی اور اس وقت وہ آفس سے جلد لوٹ آیا تھا کہ اسے منا کر قرار حاصل ہوگا، وگرنہ وہ بھی بے سکون رہے گا۔ یہاں سب دیکھ کر اسے اپنی شرمندگی پر ندامت ہونے لگی تھی۔ اپنا ایک ایک لفظ بالکل مناسب لگا تھا۔ وہ اسی قابل تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کی حقدار۔ وہ ایک جنون میں آگے بڑھا کہ نسوانی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے، سماعتوں میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں اور مما بھی آج کل احد بھائی اور بھابھی میں کافی کھنچاؤ محسوس کر رہے ہیں، اور بتانے سے نہ بھابھی بتاتی ہیں نہ بھائی۔ آج تو بھائی ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے چلے گئے ہیں، اور بھابھی نے مما کے اصرار پر صرف ایک کپ چائے پی ہے۔ بخار الگ بہت ہو رہا ہے ان کو۔
یہ آواز امیرا کی تھی، اس کی بہن کی، جس کو وہ مسکان سمجھ رہا تھا۔ میں بھی اسے بہت بدلا بدلا محسوس کر رہا ہوں۔ پہلے ہر وقت میری پرچھائی بنی رہتی تھی، مگر اب دیکھ رہا ہوں وہ میری پرچھائی سے بھی گریزاں ہے۔ مجھے دور سے دیکھ کر ہی راستہ بدل لیتی ہے۔ وہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ اس سے میرے ایک نہیں کئی رشتے ہیں، کزن، بہن، اور سب سے بڑا رشتہ دوستی کا ہے، جو سب رشتوں سے بڑا اور خوبصورت ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے، مجھے تمہاری جانب راغب بھی اسی نے کیا ہے، اور میں جانتا ہوں اس کی پسند اعلیٰ ہوتی ہے۔ معاملہ تھا احد کو راضی کرنے کا، تو آج کل میں اسی سلسلے میں اس کی جان کھا رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی اپنے شوہر نامدار کو راضی کرے، اور ابھی یہ معاملہ سلجھا بھی نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ احد کی تو نیچر ہی سب سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں مگن رہنے کی ہے، مگر وہ ایسی کیوں ہو گئی؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے میری بات کون کرے گا؟ میں جانے سے پہلے چاہتا ہوں تمہیں اپنے نام منسوب کر جاؤں۔ احسن کے لہجے میں صداقت تھی۔ مسکان کے لیے فکر مند لہجہ ایسا ہی تھا جیسے اس کا امیرا کے لیے ہوتا تھا۔ اس کا لہجہ صدا سے ایسا تھا، شاید اس کے دل سے شک و بدلحاظی کی پٹی اتری تو اس نے محسوس کیا تھا۔ یک لختی سکون اس کی رگوں میں سرایت کرنے لگا، کوئی بار گراں تھا جس سے وہ خود کو آزاد محسوس کر رہا تھا۔ گہری دھند تھی جو چھٹ گئی تھی، بدگمانیوں کے سیاہ بادل چھٹ گئے، دل کا افق شفاف تھا، فضا نکھری نکھری تھی۔ ایک عرصے تک وہ شدید غلط فہمی کے گرداب میں رہا تھا، جس میں پھنس کر ان خوبصورت دنوں کے بے شمار پل وہ ضائع کر چکا تھا، جن کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ اسے رلایا تھا تو تڑپا خود بھی کم نہیں تھا۔ جتنے دکھ اسے دیے تھے اتنا درد خود بھی لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برستے تھے تو دل اس کا بھی خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک ایک کر کے اپنی تمام بے وقوفیاں یاد آنے لگیں تو شرمندگی کے ساتھ ساتھ اپنے پاگل پن پر ہنسی بھی آئی کہ محبت کا جذبہ ہوتا ہی ایسا انتہا پسند و خودسر ہے کہ جب قلب کو مسخر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دماغ کو بھی فارغ کر ڈالتا ہے، پھر سمجھ بوجھ روٹھ جاتی ہے اور محبت کی نظر ہو جاتی ہے۔ کیسا جذبہ ہے محبت جو اچھے بھلے بے ریا اور سیدھے انسان کو شکی، حاسد، کٹھور بنا ڈالتی ہے۔ جس چہرے پر اس کی نظر ٹھہر جائے، جسے یہ اپنا مان لے، پھر کسی اور کی نگاہ اس چہرے پر برداشت نہیں کر سکتی۔ ہر سمت صرف اپنا حصار چاہتی ہے۔ اب کیا ہوگا میرا؟ جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اتنے مان سے مسکان کو اپنا سمجھا تھا، وہ بھی ظالم بن گئی، لفٹ ہی نہیں دیتی۔ کروں تو کیا کروں؟ تم ہی مشورہ دو۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا بسورا تھا۔ مجھے کیا معلوم؟ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، میرے بڑے جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ امیرا شانے اچکاتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ مشرقی لڑکیاں بھی بڑی چالاک ہوتی ہیں، محبت کر کے فیصلے اپنے بڑوں پر چھوڑ دیتی ہیں، اور ہم جیسے لوگ دعا کرتے رہ جاتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ احسن دہائی دینے والے سٹائل میں بولا تھا۔ امیرا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ احد کا دل اس کی جانب سے صاف ہو چکا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ڈرامائی انداز میں بولا، تمہاری دعا قبول ہوئی، فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا ہے۔ اب شریف نوجوان بلکہ طلبگار بن کر اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو تاکہ باضابطہ کارروائی کی جائے۔ اچانک اسے سامنے دیکھ کر امیرا سٹپٹا گئی تھی، جبکہ احسن کی زبان رک گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ جھیمپا تھا۔ اب مجھے محسوس ہوا جن کی زبان مسلسل چلتی ہے ان کے دماغ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ تم اگر پہلے ہی بتاتے تو اتنی تکلیف ہمیں اٹھانی نہیں پڑتی۔ میں نے سوچا تھا آپ عشق میں بہت پہنچے ہوئے ہیں، یقیناً میرا حال جان جائیں گے، مگر کچھ دیر سے آپ کو کشف ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے۔ اس کے کہکہے میں احد کا جاندار کہکہا بھی شامل تھا۔ امیرا پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بال سلجھا رہی تھی، بیٹھی ہوئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ دل سے غبار صاف ہوا تو لہجہ خود بخود محبتوں سے لبریز ہو گیا۔ مجھے کیا ہوا؟ اس کا دھیما انداز روٹھا روٹھا تھا۔ وہ محسوس کر کے مسکرا دیا۔ امیرا بتا رہی تھی ٹمپریچر ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر گویا ہوا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی بھرپور سعی کی لیکن ناکام رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں، چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تھا۔ اب آپ کی ایسی باتیں مجھے بہلا نہیں سکتی۔ آپ کے دل میں جو ہے میں جان چکی ہوں۔ آپ کے گمراہ خیالات، بیہودہ سوچوں نے مجھے میری نظروں سے ہی گرا دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کی نظروں میں میری یہ عزت ہے، اور احسن کو آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ بہت پست خیالات ہیں آپ کے، جنہوں نے مجھے عورت سے گالی بنا دیا ہے۔ بہت ضبط کے باوجود آنسوؤں پر اختیار نہ رہا تھا۔ ایسا نہ کہو، مجھے احساس ہے آج سے قبل میں اندھیروں کا باسی تھا۔ بہت دکھ دیے ہیں تمہیں اور خوشیاں خود پر بھی حرام کر لیں۔ احد نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں کہا، یہ میری محبتوں چاہتوں کی شدتیں ہی تو ہیں
जिन्होंने मुझ जैसे इंसान को भी अहमक व कमज़ोर बना डाला। नामालूम इसमें मेरी अंधी मोहब्बत का कसूर है या मुआशरे में फैले कसाफत भरे माहौल का, जहाँ आला इखलाकी रिश्तों का तशख़्ख़ुस बिल्कुल दब कर रह गया है, जहाँ लड़के और लड़की की दोस्ती को महज थर्ड क्लास रोमांस से ताबीर किया जाता है। बहन बेटी की मोतबर और पुरतकद्दुस मोहब्बत का एहसास मिट गया है। ये जज्बे सिर्फ सगे रिश्तों में पिन्हा हो गए हैं और यही गलती मुझसे हुई। तुम्हारी और एहसन की अंडरस्टैंडिंग को मैं कुछ और ही समझता रहा और एक अजाब में खुद भी मुब्तला रहा और तुम्हें भी रखा। वाकई शक व बदएतमादी वो कैंची है जो रिश्तों को धज्जी धज्जी काट देती है, जो कभी जुड़ नहीं सकते। शुक्र है मैंने आज एहसन और उमेरा की बातें सुन ली और मुझे अपनी गलत फहमियों का एहसास हो गया। क्या आपने उन्हें, मेरा मतलब है आपको कोई एतराज़ नहीं है उनकी शादी पर? वो उसकी बात सुनकर एकदम पुरजोश लहजे में गोया हुई। एक शर्त पर। वो उसकी आंखों में देखता हुआ संजीदगी से गोया हुआ। शर्त? वो क्या? वो परेशान लहजे में गोया हुई। तुम अगर मेरी तमाम नादानियों को मुआफ़ कर दो तो। उसके लहजे में सच्ची नदामत थी। भला मेरी औकात ही क्या है और औरत की वैल्यू होती ही क्या है मर्द की निगाहों में। जब दिल चाहा शक व बेएतबारी की छुरी से घायल करते रहे, ज़ख्म पर ज़ख्म लगाते रहे और दिल में समाई तो सब कुछ सितम तोड़कर मज़लूम बन गए। इस बात से कतई बेपरवाह कि औरत हर ज़ुल्म, हर सितम, हर ज़्यादती बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपनी ज़ात पर बदचलनी का इल्ज़ाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मर्द के दिल में अगर एक बार शक व बेएतमादी का पौधा उग जाए, तो उसकी जड़ें ताहयात जमी रहती हैं। फिर अभी तो मैं उससे छुपती, बचती फिर रही हूँ, लेकिन जब उसे इतना करीबी रिश्ता उमेरा की वजह से बन जाएगा, तो मैं किस तरह छुप सकूँगी? फिर एहसन की आदत, मिजाज, शोखियाँ, शरारतें नहीं बदल सकती। और आप फिर, जो दूसरों को दुख देते हैं, सुकून से वो खुद भी नहीं रह पाते। मेरे साथ भी यही हुआ था। सॉरी यार, रियली सॉरी। मैं नादिम हूँ, लफ्ज़ों में इज़हार नहीं हो सकता। जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, वो झिझकते हुए कह रहा था। हाँ, हाँ, भूल जाना सब इतना आसान ही तो है ना। मेरे जज़्बों की ये कदर की है आपने, मोहब्बतों का ये सिला दिया है। ये मेरी ही कमअक्ली और बेवकूफ़ी थी जो साइप्रस जाने की बजाय इस खुशफ़हमी और खुशगुमानी में मुब्तला आपकी ज़िंदगी में चली आई कि आप मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो झटपट शादी करने को बेकरार हो गए हैं। लेकिन नहीं, वो निरी मेरी बेवकूफ़ी थी। आपको मेरी क्या ज़रूरत? क्या परवाह? एक छोड़ लाखों मिल जाएँगी। लड़कियों की तो वैसे भी बहुतात है। वो रूठ कर खड़ी हो गई थी। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफ़िल जवां है, हँसी है। उसने गुनगुनाते हुए उसे खुद से करीब किया, फिर शोखी से गोया हुआ। मेरे जज़्बों की शिद्दतों ने तुम्हें साइप्रस जाने से रोका था। मेरी मोहब्बत की ताकत तुम्हें बावर करा देगी कि मेरी पहली और आखिरी आरज़ू सिर्फ़ तुम हो। चलो आओ, आज से कबल जो हमारे दरमियान फ़ासले आए, उन्हें भूल जाओ। उसने बहुत चाहत से उसके आंसू समेटे थे। सुबह का बूला अगर शाम को घर आए, तो मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करना चाहिए। अगर मेरी जगह आप होते और मेरा रवैया आपकी तरह होता, तो बाद में आपका रवैया क्या होता? क्या आप मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर देते? पूरे 2 माह इसके हाथों अज़ियत उठाई थी, भला किस तरह इतनी आसानी से दोस्ती कर लेती? अब महज़ तुम वक़्त ज़ाया कर रही हो, लेकिन फिर भी, आज के बाद हमारे दरमियान ये टॉपिक नहीं आएगा। इसलिए मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि हकीकत हकीकत होती है, सच कभी छुप नहीं सकता, अपना आप मनवा कर रहता है। तमाम हकीकत मेरे सामने आई तो यकीनन मैं खुले दिल से तुम्हें मुआफ़ कर देता कि गलती हर एक से होती है और बहुत फ़राख दिल और रोशन ज़मीर होते हैं वो लोग जो अपनी गलती की मुआफ़ी माँग लेते हैं और दूसरा फ़रीक उससे भी ज़्यादा बुलंद ख़्याल का सबूत देता है मुआफ़ करके। वो अज़हद संजीदा हो गया था। ओके, मैं इस बार आपको मुआफ़ कर रही हूँ, लेकिन याद रखें आइंदा आपने ऐसी कोई बात की तो आपकी और अपनी जान एक कर दूँगी। उसका लहज़ा अटल था। ओके माय लॉर्ड, बंदा अब कभी ख़्याल-ओ-ख़्वाब में भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अब हम सिर्फ़ मोहब्बत की फ़सल उगाएँगे, चाहत काश्त करेंगे, एतमाद के बीज बोएँगे, वफ़ा के फूल खिलाएँगे, खुलूस की खाद से। आहद ने उसे बाजुओं में लेते हुए सरशार लहजे में कहा और उसी दम दरवाज़ा ज़ोर से नॉक हुआ था। वो बौखलाकर उसके बाजुओं से निकली थी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अहमद ने अंदर आते हुए कहा। मुझे लगता है आप पैदा ही डिस्टर्ब करने के लिए हुए हैं। बहरहाल बताइए क्या खबर है ताज़ा तरीन, जिसके बायस आपके पेट में मरोड़ उठी है? आहद शोखी से मुखातिब हुआ। मैं ये बताने आया था, अम्मी अब्बू एहसन भाई का प्रपोज़ल उमेरा के लिए लाने वाले हैं। मैंने सोचा सबसे पहले ये खबर आप तक मैं ही पहुंचाऊं।
لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ بات ابھی کسی کو بتائیے گا مت۔ مسکان نے جلدی سے اس کا جملہ پورا کیا اور تینوں کا مشترکہ قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔